बिल्कुल ठीक होगी। माफ़ी चाहता हूँ, आधा घंटा लेट हमारी स्पेस स्टार्ट हो रही है। 10 बजे से स्टार्ट होना था, लेकिन 10 बजे पाकिस्तान में जो ये कनेक्टिविटी के इश्यूज चल रहे हैं, ट्विटर कभी काम करता है कभी नहीं करता। सो आई होप यू अंडरस्टैंड। आज हम बात करना चाहेंगे औरत मार्च एंड मीनिंग ऑफ वुमेन। आज उन्होंने एक थ्रेड पोस्ट किया है एक्स पे और एक्स ट्विटर के औरत क्या होती है और वो क्यों ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो भी वो हरकतें कर रहे हैं। सो आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट कि जो नैरेटिव बिल्डिंग है ये चलती रहे, उनकी तरफ से भी ये सिलसिला जारी है और हमारी तरफ से भी ये जारी रहना चाहिए। काइंडली मुझे बताइएगा कि आपको अगर मेरी आवाज़ ठीक आ रही है, थम्स अप अगर आप हजरात की तरफ से आ जाए, ख़वातीन हजरात की तरफ से, तो मैं बहुत ज़्यादा मशकूर हूँगा, आपका शुक्रगुजार हूँगा। अच्छा, अभी आप कुछ बात करना चाह रहे हैं। आई बिलीव इट इज नवाज साहब, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा। आई जस्ट नीड टू गो थ्रू, उसके बाद हम मेक ओपन करेंगे। हमारी मेक हमेशा ओपन होता रहता है हमारा, विच मीन्स के एज लॉन्ग एज आप इंतजार कर सकें। कभी कभी इंतजार की जहमत उठानी पड़ती है, लोग ज्यादा हो जाते हैं, तो इंतजार आप कर सकते हैं, तो आपको मिक्स जरूर दिया जाएगा। अनलेस कि आप बिल्कुल ही क्लोजिंग के टाइम में आ जाए तो वो एक और चीज होती है, उसके लिए माजरत, लेकिन जनरली स्पीकिंग हम जरूर बात करते हैं। टैग कीजिए जरूर अपने फेमिनिस्ट लिबरल दोस्त जितने भी हैं, उन्हें बताएं कि ये बैठक सजी हुई है, तशरीफ लाएं, बात करें आपसे। इसलिए कि औरत मार्च, बहुत अरसे से हम ये कह रहे थे कि दरअसल इनका असल एजेंडा कुछ और है, और जब हम ये बातें करते थे तो उस वक्त लोगों को हैरत होती थी कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, औरत मार्च तो औरत के हकूक की बात करती है। लेकिन नाउ उन्होंने पहले स्लोली कुछ ना कुछ उन्होंने पोस्ट्स वगैरह की, औरत क्या होती है एंड सो फोर्थ। उसके बाद उन्होंने उनको अपने साथ मूरत मार्च वगैरह वालों को साथ बिठाना भी शुरू कर दिया, और अब क्लियरली उन्होंने अपना ऑफिशियल स्टांस दे दिया है कि जब ये प्रेशर बढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह उस प्रेशर बढ़ाने में कुछ हमारा भी हाथ है, बाकी पाकिस्तानियों का भी है, कि आखिरकार आप ये जो सो कॉल्ड ट्रांसजेंडर्स हैं, आप इनकी क्यों इतनी ज्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आज उन्होंने अपनी तरफ से एक उसकी वजाहत इशू की है, जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, और साथ में फिर उस पर हम तबसरा करेंगे वन बाय वन के एक्चुअली व्हाट इज हैपनिंग आउट देयर। उनके लिए औरत का मतलब क्यों इतना ज्यादा अबसर्ड है, और क्या दुनिया में म्यार है किसी मर्द को मर्द कहने का, औरत को औरत कहने का, एंड सो फोर्थ। दिस इज बेसिकली व्हाट वी विल बी टॉकिंग अबाउट। उनकी जो जो थ्रेड है पहले मैं पढ़ता हूँ, और फिर उसके बाद फिर हम स्पीकर्स को इनवाइट करेंगे कि आप भी अपना इनपुट दें। पर लेट मी मेक अ स्टार्ट। वो लिखते हैं कि are you also one of those people who think feminism has gone too far because we talk about transgender rights? Well, then this thread is for you. Proceed with an open mind and heart. अच्छा, भी औरत मार्च वालों, आपके साथ प्रॉमिस है कि ओपन हार्ट और माइंड के साथ हम इसको पढ़ेंगे। कीप योर बिगेटरी असाइड फॉर 2 मिनट्स। ये भी प्रॉमिस है कि अगर कोई बिगेटरी आपको नजर आ जाती है तो उम्मीद है यहाँ पे नहीं आएगी, वैसे हमारी तरफ से कोई बिगेटरी होती नहीं है। सो वर्ड फॉर वर्ड वर्बेटम मैं पढ़ रहा हूँ, आपने क्या लिखा। एंड आई क्वोट, वी often get asked, you are Aurat, March, Aurat in quotation marks, why are you speaking about transgender people's rights? Well, firstly, because the word Aurat includes trans women. End of quote. हंसी इसमें शामिल ना कीजिएगा। आगे सेकेंडली भी है और भी चीजें हैं, लेकिन लेट्स गो विद दिस वन, कि इसलिए कि जो औरत मार्च है उसमें ट्रांस वुमेन शामिल हैं। नाउ बाय डेफिनेशन ट्रांस वुमेन क्या होती हैं? ऐसे मर्द होते हैं जिन्होंने खुद को औरत के तौर पे आइडेंटिफाई किया हुआ होता है। ये बुनियादी तौर पे डेफिनेशन है ट्रांस वुमेन की। सो लेट मी रिपीट दैट अगेन। ऐसे बायोलॉजिकल मर्द जिन्होंने खुद को औरत डिक्लेयर किया हुआ है। सो उनकी डेफिनेशन के मुताबिक चूंकि ट्रांस वुमेन यानी कि ऐसे मर्द हैं जिन्होंने खुद को ट्रांस वुमेन कहना शुरू किया है, देयरफॉर दे आर वुमेन। बात खत्म। इतनी सी बात है सिर्फ। कोई आपको क्राइटेरिया नहीं चाहिए, आपको कल्चर नहीं चाहिए, मॉरल रिलेटिविज्म पे आपने औरत को रिड्यूस कर दिया है कि अगर कोई मर्द खुद को कहता है कि वो औरत है तो वो औरत हो जाएगी, एंड उसके बाद फिर हम उनकी बात करेंगे, तो भला हो जाए। आई मीन दिस इज हाउ बैड इट हैज। यानी वो लोग, मुझे फ्रस्ट्रेशन होती है ये एक्सप्लेन करते हुए भी, या इवन इस चीज पे तबसरा करते हुए भी,
کہ جیمز ویب کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے. دنیا چاند کے بعد مارس پہ زندگی آباد کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہے. کوانٹم فزکس میں ہم کتنے آگے چلے جاتے, کیا کیا دنیا میں اچیو ہو چکا ہے. اور اس دنیا میں ایک ایسا طبقہ بھی ہے جس کو عورت کی ڈیفینیشن دیتے ہوئے بھی پرابلم ہے. دے اسٹل ڈونٹ نو کہ عورت کیا ہوتی ہے. دیئرفور دیئر سولوشن از کہ کوئی بھی مرد خود کو عورت کہہ دیتا ہے تو وہ عورت ہو جائے گی. مطلب یہ ذہنی حالت ہے اس طبقے کی کہ یہ عورت کا مطلب کیا بتا رہے ہیں. اچھا بھائی, یہ ان کی ہو گئی ایک چیز. پھر اس کے بعد وہ لکھتے ہیں اینڈ آئی کوٹ, سیکنڈلی we talk about transgender rights because surprise surprise trans women fall under banner of Aurat too. According to who? End of quote before this remark, this question, کہ کس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سرپرائز سرپرائز یہ جو ہوتے ہیں ٹرانسجینڈر, یہ جو ٹرانس وومن ہوتی ہیں, یہ بھی عورت کے ہی بینر میں آتی ہیں. اچھا, عورت کے بینر سے یہ امپلائی ہوتا ہے کہ دیکھیں بینر عام طور پہ ہوا کرتا ہے ایک ایسا یونیفارم آئیڈیا جس کے نیچے انڈیویجول اینٹیز ہوا کرتی ہیں. جیسے ہمارا سیف غزہ کا ایک بینر ہے جس میں ریوائولسٹ والے بھی شامل ہیں, جس میں یوتھ کلب والے بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں, جس میں حقوق الناس والے بھی کرتے ہیں, جس میں بہت یعنی کہ ماریا بھی, وہ بھی, یعنی کہ بہت سے لوگ ہیں جو انڈیویجول اینٹیز ہیں, انڈیویجول پیپل ہیں, لیکن ایک بینر کے نیچے ہیں. لیکن جب آپ کہیں گے بینر آف عورت, that would inevitably suggest کہ عورت بھی کوئی ایک ایسی آئیڈینٹیفائبل اینٹی نہیں ہے, کوئی ایک اینٹی نہیں ہے, بلکہ بہت سے ایسے اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں جو عورت کے بینر کے نیچے آ جاتی ہیں, اور ان میں سے ایک ٹرانس وومن بھی ہے. I mean this is the level of intellect they are presenting to us. آگے لکھتے ہیں and I quote, what's more, the hatred targeting trans people is closely linked to misogyny against cis women, both globally and locally. End of quote. Cis women, جن کو نہیں پتا میں بتا دوں کہ cis women ایک بڑی اسپیشل کیٹیگری ہوتی ہے. اگر آپ تیار ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. cis women ایک ایسی بایولوجیکل عورت کو کہتے ہیں جو خود کو عورت کہتی ہے. اور تھوڑا پلا ہو جائے. This is something we actually have to explain. اچھا, ویلکم بہت سے بہن بھائیوں کو میں بھی دیکھ رہا ہوں. میں واپس اسپیس میں آیا ہوں. میں ان کی کیا ہوا تھا ٹویٹ پہ اس کو مینیمائز کر کے. ویلکم چودھری صاحب, سسٹر ناجیہ, حجابی سسٹر, ڈاکٹر صاحبہ, ویلکم یو آل. اچھا, میں یعنی کہ جو بات allow me to repeat look at the imbecility of it, کہ cis woman وہ عورت ہوتی ہے جو خود کو عورت کہتی ہے. واو, I mean this is, imagine کہ کوئی آدمی اپنی سی وی میں جو بیسٹ آف دا بیسٹ چیزیں لکھتا ہے اس بیس پہ کہ اس کو باقی کینڈیڈیٹ سے بہتر کنسیڈر کیا جائے, وہاں پہ کوئی عورت یہ لکھ رہی ہے کہ you know what, one of the best things about me, I am a woman and I also call myself a woman. So خیر, ان کی طرف واپس چلتے ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ sorry, there is some little issue here. اچھا, مجھے یہ بتائیے گا کہ کو ہوسٹس میں نے سسٹر ناجیہ کو آفر کیا ہے بٹ نو شی ڈیڈنٹ ایکسپٹ اٹ, اور پیچھے ہے بھی نہیں. اور حجابی سسٹر کو میں کو ہوسٹ آفر کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, دو تو آپ کے ہو گئے ہیں, یہ دوسرا کون ہے؟ I don't know. دوسرا کون ہوا ہے؟ I don't know. اچھا سسٹر ناجیہ, آپ اگر ایک منٹ کے لیے دوبارہ سے جوائن کریں, اٹس پاسبلی شاید گلچ کی وجہ سے اس نے دونوں دفعہ آپ کو ہی دے دیا ہو, ایون though that should not be the case, لیکن گلچز بہت زیادہ ہوتی ہیں. اچھا, آن دس ٹاپک میں ساتھ یہ بھی ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ جتنے بھی یہاں پہ بہن بھائی موجود ہیں, کائنڈلی انٹریکٹ کیجیے, کامنٹ کیجیے, شیئر کیجیے, اس لیے کہ ہماری اسپیسز آلویز انڈر اٹیک ہوتی ہیں. مور اور لیس جو فریڈم آف ایکسپریشن والا طبقہ ہے ان کو اچھا نہیں لگتا کہ ہم خود کو فریلی ایکسپریس کر سکیں, تو یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کو ایسے ہی قائم رکھیں. اچھا, میں ایک منٹ ان کی جو یہ انالیسز ہیں یہ میں پورے کر لوں ایک دفعہ, اس کے بعد پھر میں دوبارہ اسپیس کی طرف آتا ہوں, یعنی اسپیس کا جو انٹرنل ماحول ہے. اچھا, یہ جو انہوں نے کہا کہ جو سس وومن ہوتی ہیں ان کو ان سے بڑا کلوزلی لنکڈ ہے جو ہیٹریڈ ہے ٹورڈز ٹرانس پیپل. نیچے جو انہوں نے ایک پوسٹر اپنا بنایا ہے اس میں انہوں نے اس چیز کو ری اسرٹ کیا کچھ مثالیں دے کے. کہتے ہیں کہ بیکاز ہیٹریڈ اگینسٹ ٹرانس پیپل ڈائریکٹلی افیکٹس cis gender women as well, اور نیچے انہوں نے 2-3 ایگزامپلس دی ہیں. وہ کیا دی ہیں؟
two cisgender people were killed in separate attacks motivated by transphobia. आगे लिखते हैं कि cis woman harassed by transphobe who followed her into female toilet because she has short hair. आगे है कि whether you're trans or not, the gender police are coming for you too. अच्छा, ये खबर नहीं है, किसी का तबसरा है, बहरहाल उन्होंने इसको खबर के तौर पे चला दिया है. And then Connecticut woman with a pixie haircut claims she was harassed in Walmart bathroom by a stranger who thought she was a transgender. यानी कि ये भी कोई खबर ऐसी नहीं है कि ऐसा हुआ है, ये खबर ये है कि किसी ने ऐसा कहा है कि ऐसा हुआ है. बहरहाल हम डिनाई नहीं करते कि औरतों के खिलाफ वायलेंस होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है. लेकिन इसमें कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो उनके अगले हिस्से में है उस ट्वीट के, मैं पढ़ना चाहूंगा. एंड जस्ट लुक एट द लेवल ऑफ इंटेलेक्ट है. वो ये कह रहे हैं कि, एंड आई क्वोट, but these examples are from western countries, why are you talking about them while sitting in Pakistan? यानी कि उन्होंने खुद से एक तरह से एक सवाल बनाया है जो कि बड़ा जायज सवाल है कि आप वेस्ट में तो ये छोटे तरह के इंसिडेंटल वाकयात अगर हुए हैं तो आप पाकिस्तान में बैठकर उनको क्यों कोट कर रहे हैं. अब जरा उनकी जो इंटेलेक्चुअल एक आप कहें कि जो मैग्नीट्यूड है, अब आपको उसका पता लगने लगा है कि उन्होंने अकल कितनी इस्तेमाल की है जवाब देते हुए. वो कहते हैं, एंड आई क्वोट, the same reason why you talk about the isolated cases of trans people hurting people of other genders in the West as an excuse to deprive trans people in Pakistan of basic rights. And the same reason why you promote arguments made by white supremacist, misogynistic transphobes to directly harm the indigenous Khaja Sira community in Pakistan. मैं सदके जामत वाडे, आई मीन यू आर सो अमेजिंग पीपल. वो ये कह रहे हैं, ये बातें कुछ वेस्ट की कुछ खबरें दे के, कुछ तबसरे दे के, कि आप क्यों वेस्ट की एग्जांपल्स को कोट करें जबकि आप बाहर यहाँ बैठे हुए हैं. तो आगे से वो कह रहे हैं, वो तुम भी तो वेस्ट में कभी ऐसा हो जाता है कि ट्रांसजेंडर ने किसी औरत को अगर असल्ट किया. अच्छा, ये भी देख लें इंटेलेक्चुअल उनकी ऑनेस्टी कि ये नहीं लिख रहे कि किसी वुमेन को असल्ट किया है, बल्कि ये लिख रहे हैं कि ट्रांस पीपल हर्टिंग पीपल ऑफ अदर जेंडर्स. Not other genders, we are specifically talking about women. तो ये कह रहे हैं कि आप लोग भी तो ऐसे करते ही हैं. तो उस की बेस पे फिर आप लोग जो हैं वो ट्रांस लोगों के जो बुनियादी हकूक हैं उनको डिप्राइव करने के लिए, उनसे उनको महरूम करने के लिए आप पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी हैं आप उनके खिलाफ बात करते हैं, मिसालें आप वेस्ट की दे रहे होते हैं. और फिर ये कहते हैं, ये जो है उन्होंने रेड में लिखा है, ये बड़े गौर से सुनिएगा, इसलिए कि इसका आगे जो उन्होंने ट्वीट किया उसके बड़ा गहरा ताल्लुक है. And the same reason why you promote arguments made by white supremacist, misogynistic transphobes to directly harm the indigenous Khaja Sira community in Pakistan. So number one, जो पाकिस्तान में Khaja Sira community है, उसको ये औरतों के बैनर के नीचे लेके आ गए हैं. If there is a banner for women, but that's problem number one. इसलिए कि Khaja Sira, by every definition, be it commonsensical, be it religious, be it scientific, be it cultural, वो हमेशा मर्द ही होते हैं. ये बात और है कि हमारे सोसाइटी में तीसरी दुनिया और इस तरह की बहुत सी उनको चीजें जरूर कही जाती रही हैं कि तीसरी दुनिया की ये मर्द भी नहीं है, औरतें भी नहीं है, लेकिन वो एक फोकलोर लैंग्वेज है जिसकी कोई एकेडमिक फाउंडेशन नहीं हुआ करती. लेकिन एक मिनट के लिए अगर हम उसको मान भी लेते हैं तो उसमें भी वो खुद को औरतें नहीं बल्कि तीसरी जेंडर के तौर पे वो भी आइडेंटिफाई करते रहे और लोग भी उनको कहते रहे. और इसलिए ये एक कल्चर था कि ये एक अल्लाह ताला की एक ऐसी लैक ऑफ अवेयरनेस थी, लेकिन एक कल्चर डेवलप हुआ कि इनको तंग ना करना, ये अल्लाह ताला की वो स्पेशल मखलूक है कि इनकी बदुआ लग जाएगी. किसी औरत के बारे में कोई नहीं कहता कि औरत को तंग ना करना उसकी बदुआ लग जाएगी. उनको हमेशा औरतों से अलहदा ट्रीट किया जाता रहा. तो अगर आपकी बेस ये है कि आपकी 5000 साल की हिस्ट्री है, तो 5000 साल की हिस्ट्री में तो कभी भी उनको औरत नहीं कहा गया. आप फिर कैसे होते हैं, बाय व्हाट ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क आप ख्वाजा सरा को औरतों के अंदर लेके आ गए. अब ये ख्वाजा सरा आपने लिखा है, ये हम पे इल्जाम न लगाइएगा, आप हम पे इल्जाम न लगाइएगा. और दूसरी बात कि वेस्ट की एग्जांपल्स आप लेके आए हैं तो आपके पास जवाब है कि वो आप भी तो लेके आते हैं. यस, वी डू दैट. यू नो व्हाई? हियर इज द थिंग, कोई आदमी इस चीज को डिनाई नहीं करता कि औरतों को असल्ट किया जाता है. हजारों साल से ये सिलसिला चला आ रहा है. It's bad, it's news, but it is something which has been happening. मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नॉर्मल है, ये कभी नॉर्मल नहीं होना चाहिए, but this is something which
بیکاز آف ہمارے جو پری ڈیفائنڈ رولز ہیں ان کی وجہ سے یہ ہوتا آتا ہے اور غلط ہوتا آتا ہے. لیکن آپ جب یہ کہیں کہ یہ مرد ہیں، بیکاز یو ڈنٹ میک اینی ڈفرنس ہیئر، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد ہیں جو عورتوں کو اسلٹ کرتے ہیں، ویئر فور دیٹ از رونگ. اس کے مقابلے میں ہم اگزامپل لے کے آئے ہیں، اور وہ اگزامپل یہ ہے کہ کچھ اور بھی مرد ہیں جو عورتوں کو اسلٹ کرتے ہیں، لیکن ہم کاؤنٹر بیلنس کر رہے ہیں ان کو آپ کی اگزامپل کے سامنے، صرف اس بیس پہ کہ ان مردوں نے خود کو عورت ڈکلیئر کیا ہوا ہے. Where did you get this flipping wisdom from? How do you even come up with something incoherent, self-contradictory, and میرے پاس ایڈجیکٹیوز ختم ہو رہے ہیں ڈیفائن کرنے میں کہ ہم کب کہتے ہیں کہ مرد عورتوں کو سیکشولی اوفینڈ نہیں کرتے. یس دے ڈو دیٹ. تو آپ ایسی مثالوں کے سامنے ان کو اس طرح سے ان کو کاؤنٹر بیلنس کریں گے کہ یو نو وٹ، کچھ اور مرد بھی ہیں وہ بھی تو کرتے ہیں لیکن انہوں نے خود کو عورت ڈکلیئر کیا ہوا ہے. تو جنہوں نے خود کو عورت ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جب آپ ان پہ تنقید کریں گے تو ہم ان مردوں کی بات کریں گے جو عورت کو سیکشولی اوفینڈ کرتے ہیں لیکن انہوں نے خود کو عورت کے طور پر ڈکلیئر نہیں کیا ہوا. I mean, how intelligent do you have to be to come up with an absurdity like that? میں دوبارہ سے اس چیز کو سمپلیفائی کر دوں، اگر ابھی بھی یہ بات ان تک نہیں پہنچی، مجھے امید ہے کہ اس اسپیس میں جو لوگ ہیں ان تک تو پہنچ چکی ہوگی. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ، اور فیوچر میں بھی یہ رہے گی کہ مرد عورتوں کو اسلٹ کرتے ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں ایسے مردوں کی کہ جو عورتوں کو اسلٹ کرتے ہیں، لیکن ان میں اور دوسرے مردوں میں فرق یہ ہے کہ ان مردوں نے خود کو عورت ڈکلیئر کیا ہوا ہے. دیر فور جب آپ ان کی مثال دیں گے تو ہم ان کی مثال دیں گے. Like, this is so frustrating. This day and age, this is so frustrating to talk about. کہاں سے بندہ یہ سلسلہ سٹارٹ کرے، کہاں پہ ختم کرے؟ اللہ اکبر. اچھا، یہ جو تین چیزیں انہوں نے کہی تھیں، وائٹ سپریمسسٹ، میسوجنسٹک اینڈ ٹرانسفوب. ٹھیک، ٹرانسفوبز یعنی کہ یہ ہم ان کی جو یہ چیزیں ہیں یہ ہم لے کے آتے ہیں، وچ از لے کے وہاں سے آتے ہیں اور پھر وہ اس کا اثر پاکستان میں ہوتا ہے. اگلا حصہ سنیے گا. And I quote, in fact, the federal Sharia court's 2023 ruling influenced heavily by bigots like Jamaat-e-Islami, Maria B, and Youth Club against the Transgender Persons Act 2018 has already paved the way for increased oppression against cis women as well. I mean, despite the fact that they made absolutely no connection, کہ جو cis women یعنی کہ وہ عورتیں جو خود کو عورتیں کہتی ہیں، basically people with common sense، ان کو آپ نے یہاں پہ جوڑا کیسے؟ یہ تو خیر اپنی جگہ پہ ایک بات ہے کہ آپ نے اس کو کوئی وضاحت ہی پیش نہیں کی، کوئی کنیکشن ہی نہیں دیا آپ نے. And I don't think کہ آپ پہ اتنا اکیڈیمک ایکیومن ہے کہ آپ کو یہ چیز محسوس بھی کی ہوگی کہ it is an important claim, therefore we need to establish some grounds and give some evidence. اس بات کو بھی آپ سائڈ پہ رکھیں. پچھلی آپ اسی تھریڈ کی پچھلی ٹویٹ میں یا پوسٹ میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ and the same reason why you promote arguments made by white supremacists, misogynistic and transphobes. اور اگلی میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیڈرل شریعہ کورٹ نے فیصلہ دیا تھا وہ heavily influenced تھا by the bigots like جماعت اسلامی، ماریا بی and Youth Club. What I need to understand is کہ کیا فیڈرل شریعہ کورٹ وہ وائٹ سپریمسسٹ، میسوجنسٹک اور ٹرانسفوبز لوگوں سے انفلوئنسڈ ہے؟ کیا فیڈرل شریعہ کورٹ میں قرآن و حدیث کا ذکر نہیں ہوتا؟ وہ وہاں پہ کیا جو وائٹ سپریمسسٹ ہیں وہ ان کا کنٹینٹ پڑھتے ہیں؟ جو میسوجنسٹک اس کو پڑھتے ہیں، جو ٹرانسفوب ہے اس کو پڑھتے ہیں، یا قرآن کو پڑھتے ہیں؟ یا پھر آپ یہ کہہ دیں کہ جو قرآن کو پڑھتے ہیں اس میں میسوجنی بھی ہے اور اس میں ٹرانسفوبیا بھی ہے. پھر کھل کے بات کریں، منافقت کیوں کرتے ہیں؟ یہ ہوتی ہے سبلیمنل سائیکولوجی کا یوز، کہ ایسے طریقے سے لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھول دینا کہ وہ قرآن و حدیث کی بات کر رہے ہیں اور یہ اس کو، یعنی کہ پوری اوپر والی جو ٹویٹ ہے اس کی وہ ساری کالے رنگ کی ہے، لیکن جو حصہ لوگوں کے ذہن میں انہوں نے پہنچانا ہے اس کا رنگ چینج کر کے اس کو ریڈ میں لکھا ہوا ہے وائٹ سپریمسسٹ، میسوجنسٹک اور ٹرانسفوبس، اور نیچے اس کو لنک کیا ہوا ہے فیڈرل شریعہ کورٹ سے. فیڈرل شریعہ کورٹ میں کس کا کنٹینٹ جاتا ہے؟ کے والوں کا، آلٹ رائٹ والوں کا، بریڈنس مسٹ والوں، کن کا جاتا ہے؟ قرآن و سنت کی بات ہوتی ہے وہاں پہ، اس کی سکوپ ہی قرآن و سنت ہے، اسی لیے اس میں ورڈ شریعہ امپورٹنٹ ورڈ ہے. یعنی اس حد تک آپ اپنی عقل کو سسپینڈ کر سکتے ہیں، اس حد تک
کہ آپ فیڈرل شریعہ کورٹ کے فیصلے پہ پہلے تو آپ یہ بگٹس کہہ رہے ہیں ماریا بی کو، آپ عورتوں کے حقوق کی بات کر رہی ہیں، اور انہوں نے فریلی اپنی اوپینین کو ایکسپریس کیا ہے کہ یہ چیز انسائنٹیفک ہے، ارریلیجیس ہے، امورل ہے، اور آپ ان کو بگٹ کہہ رہی ہیں اونلی بیکاز یو ہیو ڈفرنس آف اوپینین. سنس ایک زمانے میں لبرلز یہ ہوتے تھے کہ ان کا موٹو یہ ہوتا تھا کہ I may disagree with what you have to say, but I am going to defend your right to say it. یہ ہوا کرتا تھا. اور آج کیا ہے کہ I am the absolute standard of the truth. If you agree with me, you are okay. If you don't, then you are a bigot. And by the way, being a woman is not absolute matter of truth. It is moral relativism. وہاں پہ کوئی objective standard نہیں ہے. None of those things exist when it comes to calling yourself man or a woman. لیکن اگر آپ نے مجھ سے اتفاق نہ کیا تو آپ بگٹ ہیں. یوتھ کلب والے بگٹ ہیں، جماعت اسلامی والے اس میں بگٹ ہیں. وائی؟ وہ قرآن و سنت کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کون سا وہاں پہ ایسا فیڈرل شریعہ کورٹ میں ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، میں آئی وٹنس ہوں، بہت سی ہیئرنگز میں وہاں پہ میں خود موجود تھا عدالت میں. آپ کی طرف سے جو آرگومنٹس گئے تھے وہ بہت زیادہ سائنٹیفک تھے، اور آپ کو عدالت نے اتنا زیادہ اکوموڈیٹ کیا تھا کہ ایون دوز سائنٹیفک ایویڈنس فیڈرل شریعہ کورٹ کے سکوپ میں آتا بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے پھر بھی آپ کو سنا. جس کسی کو اعتراض ہے، یہ فیصلہ کتابی صورت میں موجود ہے، میرے پاس موجود ہے، مجھے اپنا ایڈریس بھیجے، میں آپ کو یہ فیصلہ اس کی کتاب بھیج دیتا ہوں. ڈلیوری چارجز بھی نہیں لوں گا. پی ڈی ایف میں چاہیے، اگر کتاب پڑھنے سے مسئلہ پی ڈی ایف میں بھیج دوں گا. پبلش ہے یہ فیصلہ، ایک لائن وہاں پہ موجود ہے. آپ نے وہاں پہ سائنٹیفک ایویڈنس بھی دی ہے، عدالت نے تو آپ کو سنا وہاں پہ. لیکن جن لوگوں کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بگٹس تھے اور یہ ایسے تھے ویسے تھے، ویسے کو 20-22 کے لگ بھگ کوئی پٹیشنز تھیں، ابھی 7 بجے اگر آ جاتے ہیں تو آفیشیل پٹیشنر بھی تھے وہاں پہ، کہ وہاں پہ تو سارا ایویڈنس دیا ہی قرآن و سنت کی روشنی میں تھا، سارے کا سارا قرآن و سنت کی روشنی میں. آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ وائٹ سپریمسسٹ ہے، یہ ٹرانسفوب ہے، یہ مسوجینسٹک ہے. آر یو آؤٹ آف یور ڈیم مائنڈ؟ وہ تو بلکہ یہاں تک بات ہے، مجھے یاد ہے یہ جو بھی الیکشن جس نے تھا، ابھی کیا نام ہے اس کا، راول پنڈی سے نام مجھے اس کا بھول گیا، وہ مرچی کا جس کا تھا، آئی تھنک کوئی انتخابی نشان، نایاب علی. میری ٹیلی ویژن پہ نایاب علی کے ساتھ ڈبیٹ ہوئی تھی کہ ہم نے تو شریعت کے مطابق اپنے بڑے آرگومنٹس دیے ہیں. میں نے لائیو پروگرام میں چیلنج کیا تھا، اس کی ریکارڈنگ ابھی بھی موجود ہے جی ٹی وی پہ، کہ آپ مجھے وہ 10 شرعی آرگومنٹ دے دیں، آپ 10 شرعی آرگومنٹ دے دیں جو آپ نے عدالت میں دیے تھے. آپ نے تو بات ہی نہیں کی وہاں پہ شریعت کی. وہاں پہ ساتھ ڈاکٹر عمیر صاحب بیٹھے ہوئے تھے اسلامی نظریاتی کونسل کے. انہوں نے کہا کہ قیصر صاحب نے بڑا مارجن دیا ہے، میں آپ کو 3-4 کی کہتا ہوں، آپ 3-4 دے دیں جو آپ نے عدالت میں کہے دیں، یہاں پہ صرف ریپیٹ کر دیں آپ. اینڈ ہی ہیڈ نو آنسر. ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا محترم کے پاس. اب حالت یہ ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو فیڈرل شریعہ کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کو آپ لنک کر رہے ہیں ان آرگومنٹس کے ساتھ جو کہ سپریمسسٹ ہیں، مسوجنسٹک ہیں اور ٹرانسفوبس ہیں، کیونکہ ان کو جو پیچھے انفلوئنسرز تھے وہ جماعت اسلامی والے تھے، وہ ماریا بھی تھیں اور یوتھ کلب والے تھے. I mean, this is how stupid it gets. خیر، 2 حصے اس کی اور پڑھ کے اس کے بعد پھر میں مائک کھولتا ہوں میں. اچھا، وہ اس کے جو فیصلے کے انہوں نے کوٹیشن بھی لکھا ہوا ہے فیڈرل شریعہ کورٹ میں 2023 کا. وہ کوٹیشن یہ ہے کہ males as well as females are not allowed to act and behave as an opposite sex to the one which was assigned to him or her at the time of his or her birth. Pure common sense. یعنی ان عقل کے ولیوں سے بندہ پوچھے کہ آپ کا اعتراض اس جملے پہ ہے، اور یہ جملہ جو ہے یہ شریعت کی بیس پہ، اور آپ اس کو لنک کر رہے ہیں مسوجنی کے ساتھ، آپ اس کو لنک کر رہے ہیں وائٹ سپریمیسی کے ساتھ اور ٹرانسفوبیا کے ساتھ، کہ مرد اور عورت دونوں کو listen to me again, males as well as females دونوں کی بات ہو رہی ہے. اس میں ٹرانسفوبیا، آپ تو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں. تو بیسیکلی اگر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مرد ہے اس نے خود کو عورت ڈکلیئر کر دیا، وہ عورت ہے، ہم اس کے لیے بات کریں گے، لیکن آپ تو بات کریں نا ٹرانسفوبیا کی، کہ ٹرانسفوبیا نہیں ہونا چاہیے، which is all to say کہ اگر کوئی عورت کسی مرد کے طور پہ خود کو ڈکلیئر کر دے تو آپ کے نزدیک وہ مرد ہو جائے گا، تو آپ بھی اس کے خلاف ہو جائیں گے، تو یہ ٹرانسفوبیا نہیں ہوگا.
جبکہ عدالت کوئی عورتوں کے بارے میں فیصلہ ہی نہیں دے رہی ہے، عدالت یہ فیصلہ دے رہی ہے کہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس شناخت سے جو ان کو پیدائش پہ دی گئی تھی اس سے وہ ہٹ سکے۔ obviously اس میں ایکسیپشنز ہیں، اس پہ شریعت کلیئر ہے کہ اگر کہیں غلطی ہو جاتی ہے کوئی ایسی، شور فقہ میں اس کے پورے مضامین لکھے ہوئے ہیں، پورے طریقہ کار لکھے ہوئے ہیں، لیکن بائی ڈیفالٹ پوزیشن یہی ہے کہ جو آپ پیدائشی طور پہ ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ خیر آگے وہ لکھتے ہیں This same line of argument, sorry, I quote, this same line of argument has been used against women's rights to receive education, employment, to travel, and so many of the things that have been traditionally considered as inherently masculine and suitable only for men to perform. Hence, in drawing restrictive lines around what form of gender expression is allowed, this ruling essentially allows for cisgender women to be punished for taking charge of their lives. You, look, I'm not a violent person, but I'm really losing it here. کم سے کم جس سے یہ لکھوایا تھا ایک دفعہ یا تو آپ لوگوں نے اس کو پیسے نہیں دیے ہیں تو اس نے غصے میں آ کے آپ لوگوں کو ذلیل کرنا شروع کر دیا ہے، یا آپ ایسے کسی میں اتنی عقل نہیں تھی، آپ نے اس پہ نیلے پیلے رنگ دیکھے، آپ نے کہا یہ بڑا اچھا گرافک لگ رہا ہے چلو اس کو چڑھا دو ایسا۔ یہ لائن دوبارہ سے ایک دفعہ سنیے گا۔ Hence, in drawing restrictive lines around what form of gender expression is allowed, this ruling essentially allows for cisgender to be punished for taking charge of their lives. I mean, if this decision is to be taken by the cisgender, then where is the punishment? How stupid does one have to be to come up with a line like this? ایک coherent جملہ تو لکھ دیتے۔ یہ اگر آپ خود ہی مان رہے ہیں کہ وہ سس جینڈر ہیں تو پھر ان کو سزا کس چیز کی؟ سس جینڈر تو آپ کے اپنے مطابق وہ خاتون ہوتی ہے جو خود کو عورت ہی سمجھتی ہے۔ جملہ ہی اگر آپ یہ لکھ دیتے نا کہ ٹرانس وومن کو یہ سزا دی جا رہی ہے تو ہوتا وہ بھی جھوٹ، لیکن کم سے کم آپ کے مجموعی جھوٹ کے ساتھ وہ اکورڈ کر رہا ہوتا۔ سیریسلی جس کو آپ نے پیسے دیے ہیں، سو دیٹ گائے اور وومن whoever، سو کریں، اپنے پیسے واپس لیں۔ یہ کیا ایبومینیشن لکھتی ہے؟ اگر نہیں سمجھ آئی کسی کو میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ اچھا اس میں بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ یہ جو وومنز رائٹ ٹو ریسیو ایجوکیشن، امپلائمنٹ، ٹریول، یہ سارے کا سارا جو تھا یہ تو ٹریڈیشنلی مردوں کے لیے سوٹیبل سمجھا جاتا تھا، اور اوپر نام لکھا ہوا ہے ماریا بی کا، جو آپ سے زیادہ پڑھی لکھی بھی ہیں، جو بزنس بھی کرتی ہیں ٹریول بھی کرتی ہیں، ہزاروں لوگوں کو امپلائی بھی کیا ہوا ہے۔ ریئلی یہ دیکھ تو لیں کہ آپ، یعنی کہ پچھلی ٹویٹ اگلی سے نہیں مل رہی ہے، وہ اس سے اگلی سے نہیں مل رہی ہے، تو خیر بذات خود یہ تو ایک پرابلم ہے، لیکن نیچے جو آپ نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے آپ نے یہ جو پابندیاں لگائی ہوئی ہیں ہینڈس ان ڈرورنگ، اور اگر آپ اچھا یہ بھی اس میں ہو سکتا تھا کہ وہ کہتے کہ دیکھیں جی ہم تو بات کر رہے ہیں نا کہ جو سس وومن پہ ظلم ہوتے تھے، جیسے کہ ٹریڈیشنلی ان کو تعلیم حاصل نہیں کرنے دی جاتی تھی، بزنس نہیں کرنے دیا جاتا تھا، امپلائمنٹ نہیں کرنے وغیرہ وغیرہ، تو پھر بھی بندہ کہتا ہے، لیکن آپ تو یہ بات کر رہے ہیں جینڈر ایکسپریشن کی، تو جو سس وومن ہے اس کو کون سی پنشمنٹ مل رہی ہے؟ کہ سس وومن بائی ڈیفینیشن وہ وومن ہے جو اپنے آپ کو وومن کہتی ہے، تو اس عدالت کے فیصلے میں کیا اس پہ پابندی لگ گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں کہہ سکتی؟ Is that the argument you are making? Hence, in drawing restrictive lines around what form of gender expression is allowed, right? Gender expression is allowed. This ruling essentially allows for cisgender women to be punished for taking charge of their lives. No, they have taken charge of their lives. They are women. وہ عورتیں وہ خود کو عورتیں ہی کہتی ہیں، اس میں سزا کون سی ہے؟ Seriously, sue that guy. Sue that guy. آخری حصہ، and I quote, before you say I support women's right but not trans rights, again remind yourself of how any violence targeting trans women is bound to affect cis women as well. No, it isn't. It isn't. Achha, here comes the masterpiece, by the way. And I quote again, ان کا quote پچھلا چل رہا ہے. How naturally occurring aspects of your body, like body hair, or if you have a deep voice or broad shoulders, are weaponized against your identity as a woman. یہاں پہ کوٹ کو میں عرضی طور پہ روکتا ہوں. And let me make it very clear. We have absolutely no problem with any woman with these traits. جس کے جسم پہ بال زیادہ ہیں because of hormones, جس کی آواز بھاری ہے، یا جس کے کندھے زیادہ کشادہ ہیں، no problem، وہ ایک عورت ہے. ہمیں پرابلم ہے ایسی گہری آوازوں، جسم پہ زیادہ بالوں اور کشادہ کندھوں والے مردوں سے جو خود کو عورتیں کہتے ہیں. Why can you understand this very simple point?
ہم ان مردوں کی کسی بھی عورت میں اگر یہ ہو، ابھی عورت کی آواز بھاری ہے، سو واٹ، یہ تو پاورفل عورتوں کی نشانی ہوتی ہے. مارگریٹ تھیچر کی آواز بڑی بھاری تھی، اور بڑی بینظیر بھٹو صاحبہ پاورفل عورت تھی، ان کی آواز بھاری تھی. کچھ روایات میں ہیں جناب زینب بنت علی سلام اللہ علیہا، ان کی آواز بھاری تھی. تو پاورفل عورت کا ایک فیچر ہوتا ہے، گہری آواز ہوتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں ان مردوں کی جن کی بھاری آواز ہے، کشادہ شانے ہیں، جسم پہ بال زیادہ ہیں. انہوں نے کہا ہم عورتیں ہیں، آپ نے کہا یا شور وائی ناٹ. اوکے، اور جو جس میں ماسٹر پیس کی بات کر رہا تھا، here it is. Quote continues. How notions of real women give birth hurt women who are infertile and simply women down to their ability to bear children. The same patriarchal standards that deny trans people's existence are also used to scrutinize, dehumanize, and actively punish cis women who don't fit into narrow box of acceptable femininity. اچھا، اس میں اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے، اینڈ آف کوٹ بائی دا وے، اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے، and I quote, our society's narrow and suffocating definition of womanhood feeds into violence. I mean, what do you think? ایک اینڈ آف کوٹ، ایک عورت ہے، اس کی ایک ڈیفینیشن ہے، اینڈ ہیئر کمز دیٹ ڈیفینیشن، وہ عورت ہے، دیٹس اٹ. اس میں سفوکیٹنگ کیا ہے؟ اس میں نیرو، ایک مرد ہوتا ہے، اس میں نیرو کیا ہے؟ I mean, how far do you want to go کہ ایک میز بھی مرد ہوتا ہے، گھوڑا بھی مرد ہوتا ہے، and so forth، اور ایک عورت جو ہے کرسی بھی عورت ہوتی ہے، اور ایک مرد بھی عورت ہوتا ہے، and all those other things. کل آپ ایج کی بھی کو کنڈیم کریں گے ٹرانس ایج لوگوں کے حق میں، کہ وہ 60 سال کے بڈھے بابے جنہوں نے 5 سال کے خود کو لڑکیاں اور لڑکے ڈکلیئر کیا ہوا ہے، کہ ایج کی کتنی سفوکیٹنگ اور نیرو ڈیفینیشن ہے. Are you really going to suspend your, not suspend, are you just going to retire your common sense based on moral relativism? That has no place. Really, this is your go-to weapon? اور یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ عورتیں وہ ہوتی ہیں جو بچے پیدا کرتی ہیں، یس، عورتیں وہ ہوتی ہیں جو بچے پیدا کرتی ہیں، دس از دا نارمل فیکٹ. اس میں سے کچھ عورتیں ایسی ہو سکتی ہیں جو بچے پیدا نہیں کرتی ہیں، نہیں کر سکتی ہیں. نو پرابلم ود دیٹ ایٹ آل. عورتیں وہ ہوتی ہیں جو بچے پیدا کرتی ہیں. دس از ناٹ اے راکٹ سائنس، اٹ از اے بایولوجیکل فیکٹ. یو نو وٹ، اس میں آپ صرف ایک لفظ کا اضافہ کر لیں، آپ کا جملہ مکمل ہونے کا، اور وہ لفظ ہے صرف، کہ صرف عورتیں ہی بچے پیدا کرتی ہیں. which is to say کہ وہ عورتیں جو بچے پیدا نہیں کر سکتی ہیں وہ بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں، رائٹ؟ اگر یہ صرف آپ ایڈ کر دیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ بچے پیدا نہیں کر سکتے ہیں. But you know what? ایک گاڑی ہوتی ہے جو چلتی ہے، چلتی کا نام گاڑی، لوگ کہتے ہیں گاڑی ہے چلتی ہے، 100 گاڑیاں وہ چل رہی ہیں، اس میں سے ایک گاڑی اگر نہیں چل رہی ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ ایک گاڑی نہیں چل رہی ہے، لیکن وہ گاڑی ہی ہے. لیکن ایک گاڑی نہیں چل رہی ہے، اس کی وجہ سے ہم باقی 99 گاڑیوں کو شک میں نہیں ڈال دیں گے کہ ایک جو نہیں چل رہی ہے باقی بھی پتہ نہیں گاڑیاں ہیں کہ نہیں ہیں. امیجن آپ کے پاس 100 لیپ ٹاپ ہیں، اور وہ سارے لیپ ٹاپ ان کی let us say کہ اس کا ایک آبجیکٹیو اسٹینڈرڈ مینٹین کر دیتے ہیں کہ ان میں سب میں فار ایگزامپل ایک آپریٹنگ سافٹ ویئر ہے. سو وہ ورکنگ لیپ ٹاپ ہے، ان میں ایک آپریٹنگ سافٹ ویئر ہے. اب وہ آپریٹنگ سافٹ ویئر ان کے اندر موجود ہے، اگر ایک میں نہیں ہے تو اس ایک میں نہیں ہے لیکن وہ لیپ ٹاپ ہے. ایسا لیپ ٹاپ جس میں آپریٹنگ سافٹ ویئر نہیں ہے، دیٹس اٹ. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ ایک میں نہیں ہے تو باقی سب کو بھی ڈاؤٹ کرنا شروع کر دو، پتہ نہیں وہ ہے یا نہیں ہے. ایک ٹوٹی ہوئی کرسی بھی کرسی ہی کہلاتی ہے، ایک معذور مرد بھی مرد ہی کہلاتا ہے. ایک ایسا مرد جو کہ اولاد پیدا نہیں کر سکتا، ایون دو اس کو کلچرلی نہ مرد کہا جاتا ہے، لیکن بائی بایولوجیکل ڈیفینیشنز وہ بھی مرد ہی ہوتا ہے. یور ڈیفینیشن، کس نے آپ سے کہا ہے کہ عورت وہی ہوگی جو بچے پیدا کرے گی؟ کبھی آپ نے ہمارے منہ سے سنا کہ کوئی بانج عورت ہو اس کو سرٹیفائی کیا جا رہا ہو، یا ہماری طرف سے، ہماری ابی صاحبہ کی طرف سے، جماعت اسلامی کی طرف سے، یوتھ کلب کی طرف سے کوئی کمپین کی گئی ہو کہ چونکہ یہ عورت بچے پیدا نہیں کر سکتی دیر فور اس کا جو عورت کا سٹیٹس ہے واپس سے ریموو کر دیں؟ اسٹرو میننگ کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا، آپ کی ہے کوئی؟ لٹرلی میں زندگی میں کبھی اتنا فرسٹریٹ نہیں ہوا. میں ایک لیکچرر رہ چکا ہوں، بہت سے ایگزام پیپرز زندگی میں مارک کیے،
एक एज अ लेक्चरर आप पे ये जिम्मेदारी होती है कि आप बड़े केयरफुली चीज़ों को समझने की कोशिश करें, बिकॉज विद अ स्ट्रोक ऑफ योर पेन आप किसी के नसीब का फैसला कर देते हैं. सो यू रियली रियली हैव टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट यू डू. मैं अगर लेक्चरर होता और मार्कर होता, मार्कर यानी कि वो आदमी जो एग्जाम को मार्क करता है, और मेरे पास ये असाइनमेंट लिखी हुई होती, मैं इसको D- भी ना देता. आउट ऑफ रिस्पेक्ट किसी ने कोशिश की है, मैं D- दे देता शायद, लेकिन इससे ऊपर मैंने कुछ नहीं देना था, क्योंकि ये खुद एक दूसरे के साथ ये इत्तेफाक नहीं कर रही है. ट्वीट्स एक दूसरे के साथ इनका इख्तलाफ है. दिस इज हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट इज. और मैंने जब ये पढ़ा था, इजहार हमदर्दी करे मुझसे कि उस वक्त मैं रोजे में था. अफ्तार के बाद शायद मैं ये जबर सह लेता, लेकिन जब मैंने ये सुबह ट्वीट पढ़ी तो उस वक्त मैं रोजे में था. ये जबर मुझ पे उस वक्त किया गया है और आप सब पे उस वक्त किया गया है जब आप हालत सौम में थे. अल्लाह अकबर. एनीवे, मैं अब मैं खोलता हूँ अपनी अपनी, आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए एंड लेट मी टेक यू ऑन बोर्ड, बिकॉज इससे ज्यादा बोझ मैं अकेले नहीं उठा सकता. ये जबर है. के बाद आपने मेक रिक्वेस्ट किया हुआ है, लेट मी गिव यू मेक. जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? के बाद अगर आप मेरे साथ हैं तो काइंडली मुझे बताइएगा. जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. कैन यू हियर मी? जी अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. Thank you very much for giving the mic. I really appreciate the efforts that you and your group is doing. I have a slightly different perspective. Please take it with a pinch of salt, but definitely it is. I respect the opposing views. Thank you. Yeah, I respect the opposing views. See, the problem is that whenever we confront a complex problem, we should first see the historical context. These people, and it's very important because otherwise, we'll be missing the elephant in the room. Now, these people have existed since Lut. They even existed in our Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's era. So to think that they don't know what they're talking about, they know exactly what they're talking about. There's actually more than meets the eye, and we need to understand कि ये जो हम बातचीत कर रहे हैं, उनके कमेंट कर रहे हैं, उनके टेक्स्ट के ऊपर, या I think this is more like allopathy. We're doing surgery, but we're not addressing the root cause of the problem. Now, in my opinion, and which may be wrong, and it is open to debate, and I'll take your input especially on it, that we cannot see the problem of Aurat March and LGBTQ in a frozen societal context. And I would like to quote the hadith of the Prophet ﷺ, who said that, give my glad tidings to the ghuraba. And these ghuraba, इनको glad tidings इसलिए मिली थी कि while morality remains constant, the morality of the people, not the divine morality, but the morality of the people will continue to regress. And only those people who will remain steadfast will be the ghuraba, and they have the glad tidings. The problem with our society is that we are trying to see this problem in a frozen societal context. We have three paradoxical hypocrisies which exist in our society, and I would like to name them one by one, because I think the answer to their problem lies in these three. The first one is the construct of haya in Islam. This is not a construct which has been debated a lot or expanded a lot. इसके ऊपर बहुत सारी writings हैं, but इसके ऊपर आजकल कोई बात नहीं कर रहा. And why is it so important? Because the Prophet ﷺ said that haya is a branch of iman, और इसमें से बाकी आपकी jurisprudence और interpersonal relations निकलते हैं. The second thing he said about haya is that this is one of the most special traits of my ummat. हर उम्मत के पास कुछ traits थे. Haya was one of them. But मेरी उम्मत के अंदर haya is one of the most important traits. So this is a very big target for this LGBTQ. And the third thing that the Prophet said about haya was that if you do not have haya, then you may go and do whatever you want to do. मतलब एक तरीके से उन्होंने आपको disown कर दिया. The problem with Aurat March and LGBTQ is that their central focus, and this is by design, this is not just somebody, paid very poorly who has drafted something. This is a proper agenda. जिसमें they are targeting the central construct जिसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि this is the speciality of my ummah. इसको वो टारगेट कर रहे हैं. और क्यों टारगेट करना चाहते हैं? We go back to the old debate of supremacy of deen, which is a system कि अल्लाह का दीन गालिब आके रहेगा, and they don't want that. So this is the first paradoxical hypocrisy. While we
believe in Islam, हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन जिस तरह कुरान में बताया गया था कि ये लोग कहते हैं कि ये लोग ईमान ले आए, बल्कि ये ईमान नहीं लाए, दीन अभी तक इनमें दाखिल नहीं हुआ. It's something very important which we need to teach our kids and infuse in them. And I'll tell you why we need to do this. The second thing is that they are challenging, especially this Aurat March, ayat number 34 of Al-Nisa, which is about the Qawam. Now, I know it's going to hurt a lot of people in this group. And I know that a lot of women get offended, but I'd like to have Qaiser Raja Saab's view on it, that what exactly is the status of women in Islam and how does a Qawam fit into it? Because I know it as a fact. I know people that abhi jo hamara political strife chal rahi thi mulk ke andar, there were people jisme a guy said I don't want my wife to go out and support or be a soldier in the street, but Qawam ki nahi manni, baat divorce tak chali jaye, maine mard ki nahi manni, because hum ye to zarur kehenge ki mera jism meri marzi nahi hai, but when it comes to implementing Islam on ourselves, the paradoxical hypocrisy comes in and we do not accept it. We do not accept a man as a guide, as a protector, and even as a leader. Islam mein aurat aur mard ki takriban barabari hai as per Dr. Israr. But there is one status of a leader which has been given to the man which the women are not willing to accept. The third paradoxical... के बाद बहुत शुक्रिया. मेरी अगर आप सुन लीजिए आपकी सारी just if you allow me for a second. देखिए आपकी सारी बातें जो हैं वो काबिल I'm not finished. Third paradoxical. मैं सिर्फ मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि इबाद प्लीज इबाद होल्ड मैं आपको मेरी बात खत्म होगी तो आपकी स्टार्ट हो जाएगी. इबाद जब मेरी बात खत्म होगी तो आप ही की स्टार्ट होगी. मैं सिर्फ आपको एक चीज आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ उस तरफ कि देखिए आपकी बातें जो हैं वो सारी की सारी काबिल इत्तेफाक हैं, कोई डाउट नहीं है उनमें, लेकिन ये जो एक थ्रेड है हम इसको स्पेसिफिकली एनालाइज करना चाहते हैं. आपकी बातें बिल्कुल ठीक है बट दे आर मोर जनरल. तो मैं चाहता हूं कि आपको अल्लाह ताला ने जो नॉलेज दिया है उसको स्पेसिफिसिटी से अगर हम इसको एड्रेस कर सके. प्लीज गो ऑन. Thank you very much. I will come to the thread as well, but I wanted to build a context. That's why. The third paradoxical hypocrisy that we have in our society is the issue of second marriage. You see, the problem is that they are all connected. आज हम सारी बात ये तो कर सकते हैं लेकिन कोई बंदा second marriage के ऊपर बात नहीं करेगा. There is no woman in Pakistan who will support or give the right of second marriage to her husband. Why not? इधर से बेहयाई का रास्ता खुलता है, LGBTQ का रास्ता भी खुलता है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी का रास्ता भी खुलता है. Now the thing is, till the time we do not address these paradoxical hypocrisies, you see, there are two different of approaches. We can either keep tagging them, answering them, or we can start targeting the actual values of Islam and spread them so much that inki space automatically come ho jaye. That's the difference between allopathy and homeopathy. You address the cause, you do not go for the symptoms. Now coming over to the thread. इस thread के ऊपर जो आपने जितनी इसकी वो dissection की है, absolutely correct. My considered opinion is that this is a properly paid agenda. वो जो एक वीडियो अपलोड हुई थी, मैंने इवन उसके ऊपर ये भी कमेंट किया था that the accent is very Indian. And the next day I saw that there was a proper website जिसमें anti-Muslim और इस तरह, it was an Indian website जिसने उसी को retweet किया और मैंने वो भी अपने account पे tweet किया. These people are spreading this as an agenda. ये जितने अच्छे और कैरेक्टर वाले लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, उनको डिफेम करेंगे, उनको बदनाम करेंगे, उनको इस हद तक जिच करेंगे कि they either leave this fight या उनकी अपनी morality disputed हो जाए. So this is one thing, this is by design. Again मैं वो कह रहा था कि go back to the history, connect it. This is not simple. We cannot eliminate them. ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर if the Prophet Lut alayhi salam, if the Prophet sallallahu alaihi wasallam could not eliminate them, we cannot eliminate them. Why? Because Allah Ta'ala कहता है कुरान के अंदर कि there are people who have transgressed and we have sealed their hearts. So if you're going to try to prove them what a woman is, trust me, they know what a woman is. They were given birth by a woman, each one of them. So they know what a woman is. The problem is their hearts have been sealed. और हार्ट जब सील हो जाए तो मैं आपको हजरत लूत की एग्जांपल आखिर में सिर्फ एक वो कोट करना चाहता हूँ कि every prophet was given that हक कि मेरे जितने अहले बैत हैं उनकी प्रोटेक्शन हो. But when Prophet Lut alayhi salam asked for the same protection,
We all know that his wife was not granted that. And it is so important because جب اللہ تعالیٰ ایک چیز کی ہارٹس کو سیل کر دیتا ہے تو اس کے بعد پھر ایون اور وہ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اے پروفٹ آپ کا کام ہے میسج دینا, کیا آپ ہلکان ہو جائیں گے ان کو اگر یہ نہیں مانیں گے. So the last thing I want to say is that I don't really think there is any logic in it. They just want to attack you. I think you need to change your approach slightly and start talking about the Muslim values and inculcate those Muslim and Islamic values, which is the superior narrative, which is going to address the cause. Otherwise, we will keep fighting with them. We will keep telling them. آپ جتنی مرضی awareness پھیلا دیں. The point is کہ masses will gather behind you on a superior narrative, and that narrative is the one which my Prophet sallallahu alaihi wasallam gave, which Allah has mentioned in the Quran. آپ اس کو use کر رہے ہیں but اس کے اوپر پورے کا پورا نہیں آ رہا. So this is a slightly difference in approach. Thank you very much for listening to me. And I would just want to hear your views on it, Qaiser Saab, because especially the role of women and these three paradoxical hypocrisies. Because uske baad maine zara thoda sa apna Quran padhna, to I really want to quickly listen to you. Thank you. بہت شکریہ آپ کا. جی بہت 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 شکریہ آپ کا. میں نے تو پہلے عرض کر دیا کہ آپ کی باتیں ساری قابل اتفاق ہیں. رہی بات ایک جو سپیریئر نیریٹو کی اینڈ سو فورتھ, وائی آئی ایگری ود دیٹ. لیکن دیکھیں جو نیریٹو بلڈنگ ہے یا جو وار ہوتی ہے, بیٹل ہوتی ہے نیریٹو کی, اس کا کوئی ایک پرٹیکولر ڈائمینشن نہیں ہوتی, بلکہ یو ہیو ٹو ہیو این ہولسٹک اپروچ. سو آن ون سائڈ دی ریوائولسٹ کے پلیٹ فارم سے بہت جلد انشاءاللہ ہم جو لیٹیگیشن ہے وہ بھی اسٹارٹ کرنے شروع کر رہے ہیں. جو ایک آلریڈی حیا موومنٹ کے نام سے ایک پروجیکٹ اسٹارٹ ہو گیا ہے, اگرچہ وہ ڈائریکٹلی ریوائولسٹ کا نہیں ہے, لیکن اس کا کام یہی ہے کہ وہ ان ویلیوز کو انکلکیٹ کرے, پاکستان بھر میں کرے. میں خود اس کا حصہ ہوں, انشاءاللہ بہت جلد وہ اپنا کام اسٹارٹ کر دیں گے. ایٹ دا سیم ٹائم ہم جو پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے اس میں بھی ہیں. یہ جو باتیں ہم یہاں پہ اسپیس میں کر رہے ہیں, جو کنٹینٹ پروڈیوس کرتے ہیں, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کسی چیز کو جب ہیڈ آن, اس طرح کی ایسی چیز جس کے پیچھے ایک انٹرنیشنل مافیا کھڑا ہوا ہوتا ہے, ملینز آف ڈالرز کی فنڈنگ آ رہی ہوتی ہے, جب آپ اس کو ہیڈ آن ٹیکل نہیں کرتے ہیں تو وہ بڑا مشہور حکایت جو عرب میں ہے کہ وہ آدمی جو اپنے خیمے میں لیٹا ہوا تھا اور اس کا اونٹ جو ہے اس نے اپنا سر اندر داخل کیا, اس نے کہا چلا جائے گا, پھر اس کے بعد گردن, اس کے بعد کچھ دیر یہ ہوا کہ وہ آدمی خیمے سے باہر تھا اور اونٹ خیمے سے اندر تھا. تو مورل یہ ہے کہ جب سر اس نے خیمے کے اندر داخل کیا تھا وہیں اس کو روک دو. تو یہ اس سلسلے کی ایک کڑی ہے, یہ ہماری دی ایفرٹ نہیں ہے, اٹس این ایفرٹ امنگ مینی ادر تھنگس دیٹ وی آر ڈوئنگ. بہت بہت شکریہ ہے آپ کا, آپ کے ان پٹ کا, آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. اچھا میں ابھی کیپٹلسٹ میں آپ کو بھی مائک دوں گا, ڈاکٹر زیڈ کیو میں آپ کو بھی بالکل دوں گا, لیکن کلیال اور حجابی سسٹر آپ دونوں نے ہینڈ ریز کیے ہیں. آپ کو میں تھوڑی سی میں انتظار کی زحمت کراؤں گا. ناجیہ چودھری صاحب سے بہت معذرت. ناجیہ سسٹر کی طرف میں اس لیے جانا چاہوں گا کہ اس بات میں ماریا بی صاحبہ کو اسپیسیفکلی مینشن کیا گیا ہے, اور ناجیہ بٹ وہی نیریٹو کیری کرتی ہیں جو ماریا بی کا ہے. ایک ہی آرگنائزیشن ہے مدرس فار پاکستان, تو ان کا ان پٹ میں اسپیسیفکلی لینا چاہتا ہوں تاکہ ہمیں جو دونوں طرف کا موقف ہے وہ آ جائے. اگرچہ آج ایز اے ہوسٹ جب میں بات کرتا ہوں تو وٹ ایور مائی ویوز آر آئی ہیو ٹو بی اے نان بائسڈ پرسن, لیکن آج میں نان بائسڈ نہیں ہوں, بٹ اسٹل چونکہ آپ کا نام مینشن کیا گیا ہے سو آئی ووڈ لائک ٹو ہیو یور ٹیک آن دس. السلام علیکم قیصر بھائی, السلام علیکم ایوری ون. ایک تو قیصر بھائی آپ کی بڑی ہمت ہے, آپ نے پوری وہ پڑھی ہے. میری تو آپ نے ٹویٹ دیکھ لی تھی, میں نے کہا تھا میں نہیں یہ پڑھ سکتی, میں نے تو فوراً چھوڑ دیا تھا. اٹ ڈز ناٹ اتنی یہ ورڈ سیلڈ سے جو کھیلتے ہیں نا کہ, اور دوسرا جو آپ نے بات کی کہ جس نے لکھا ہے اس کو تو سو کرنا چاہیے. سو دس از واٹ ہیپنز وین یو ڈونٹ ہیو اینی لاجک آن یور سائڈ. آپ وہ کہ نا ایک جھوٹ کے لیے اور جھوٹ بول بول کے یو weave a whole web of lies. So the thing is کہ آپ سب کو میں نے بہت دفعہ اسپیسز میں بتایا کہ ان کا جو ماریا بی کو ٹارگٹ کرتے ہیں, اس کے بعد یہ مدرز آف پاکستان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, is because Maria was the first one to start creating this awareness of the difference. Because یہ تو آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, انہیں پوری دنیا کو, پورے پاکستان کو الو بنایا ہوا تھا کہ جی ٹرانسجینڈرز یہ ہیں, and no one really was asking any questions کہ جی خواجہ سرا بھی اندر ہیں, LGBTQ بھی اندر ہیں. So the hatred for جو ماریا کے خلاف, آپ نے کبھی ٹویٹس دیکھی ہوں when Maria
says anything, the garbage they write, the threats they make, the insults they throw, ad hominem attacks, कभी लॉजिक नहीं होता उसमें. So मारिया बी को तो आपको पता है इसलिए टारगेट करते हैं बिकॉज उसने सबसे पहले इनकी बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट की थी कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं. So that's why they will always have a grudge against her. And देखें हमारा तो ये स्टांस है कि इससे बड़ी इंसल्ट हो नहीं सकती कि इन्हें एक द डेफिनेशन ऑफ अ वुमन को रिड्यूस कर दिया है टू क्लोथ्स एंड मेकअप कि अब एनीवन कैन वेयर women's clothes and put on makeup and वो बस औरत बन गया. So जो ये मिसोजिनिस्टिक बात करते हैं इससे बड़ी मिसोजिनी क्या हो सकती है कि और जो पेट्रियार्कल सिस्टम की बात करते हैं इससे बड़ा पेट्रियार्कल सिस्टम क्या हो सकता है कि एक आदमी कह रहा है मैं औरत हूँ और हम औरतों को वी हैव टू बिलीव इट, वी हैव टू लिसन टू हिम. तो यू सी हाउ दे आर, जो आपने कहा इनकी हर एक ट्वीट में दूसरी ट्वीट से नहीं मैच करी इज बिकॉज देयर इज नो लॉजिक. सो मिसोजिनिस्टिक और पेट्रियार्कल तो सबसे बड़े ये बन रहे हैं, दे टेकिंग अवे आवर स्पेस, आवर राइट, एंड दे आर सेइंग कि दे फाइट फॉर वुमेन. तो हमारा तो बिल्कुल क्लियर from science point of view, from religious point of view, society, norms, morals, हर चीज पे एक ही मतलब everyone stands on the same page here. So that's what I have to say. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. यूर एब्सोल्युटली राइट कि जो मिसोजिनी अच्छा मिसोजिनी का एक पहलू जो है ये नहीं, और पेट्रियार्की का भी एक पहलू ये बीच में मिस कर जाते हैं कि देखें खवातीन की आपस में स्पोर्ट्स भी तो होती हैं. तो अगर ट्रांस वुमेन और वुमेन अगर आपका ये ना रहा है विच मीन्स कि जो खवातीन की कबड्डी होती है, जूडो कराटे हैं, बॉक्सिंग है, ये वो और MMA वगैरह, ये तो सारी चीज़ें दुनिया में हमें पता ही हैं. अगर वहाँ पे आई मीन कैन वी रियली पुट इट दिस वे कि असल में ये ऐसी औरतें हैं जो मर्द की हुक्मरानी को एक्सेप्ट नहीं करती हैं. हाउएवर इन्होंने घूम फिर के ऐसे मर्द आखिरकार ढूंढ ही ली हैं जिनकी हुक्मरानी इन्होंने एक्सेप्ट करनी ही करनी है. फर्क क्या है कि मर्दों ने खुद को औरत कहना शुरू कर दिया. Exactly, I think that is such a brilliant way of putting it. कि आदमियों से लड़ाई करते करते they have made them their boss, you know, कि ये वाले आदमी सही है. Very good, खैसर साहब, ये बड़ी अच्छी बात की आपने. चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आके उसके बाद फिर जाबी सिस्टर, फिर कल्याल, और उसके बाद अभी एक दो और लोगों ने हैंड रेज किए थे, वो मैं अभी देख नहीं पा रहा हूँ. आई विल दोबारा अगर आप अपना हैंड रेज करें मैं आपको माइक जरूर दूंगा. डॉक्टर साहब, मैं आपको देख रहा हूँ कि आप क्राउड में. जी जी, मैं चौधरी साहब से उनकी टर्न लूंगी जरा, क्योंकि मैं मस्जिद आई हुई हूँ और जुम्मे का टाइम होने वाला है, तो मैं बस थोड़ी सी बात करके तो मैं इंशाल्लाह चलती हूँ. तो बस मैं यही कह रही थी जो अभी आप बात कर रहे थे, और मेरी फील्ड पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, तो आई वाज थिंकिंग कि दिस इज लाइक द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ द कॉलोनियलिज्म, कि इन्होंने हम वुमेन को कॉलोनाइज कर दिया है कि नाउ वी हैव टू डिफाइन आवर आइडेंटिटी, वी हैव टू डिफाइन व्हाट वी आर, व्हिच वी शुड नॉट हैव टू डू इट. और जैसे आपने मिसाल दी कि कबड्डी और ये सारी खेलें, इनमें भी हमारे राइट्स ओप्रेस्ड हो गए हैं. ये ट्रांस वुमेन जो कि मर्द हैं, ये आके जब हमसे कम्पीट कर रहे हैं, तो वो मर्द है, उसकी बॉडी, उसकी फिजिकल, उसकी हर चीज डिफरेंट है. अब जब वो आके हमसे कम्पीट कर रहा है, वो तो हमसे आगे ही रहेगा. उसने तो हमें इस जगह पे भी उसने कॉलोनाइज कर दिया, उसने ओप्रेस कर दिया. और ये इस जो आपने थ्रेड का जिक्र किया, उसमें बार बार वो कह रहे थे कि सिस वुमेन ओप्रेस्ड हो रही है ट्रांस वुमेन की वजह से. तो ये तो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, हम तो बिल्कुल एग्री करते हैं कि सिस वुमेन ओप्रेस्ड हो रही है, और ट्रांस वुमेन की जो ये हकूक की बात करते हैं, ये इस बात का करना इसलिए जरूरी है कि ये इतनी फजूल इनकी बकवास की बात करना इसलिए जरूरी है कि इससे हमारे राइट्स मुतासर हो रहे हैं. तो ये तो जो है ये क्या बातें कर रहे हैं. तो मैं बस इतनी बात रखना चाह रही थी कि भाई ये तो हमें ओप्रेस कर रहे हैं, हमें कॉलोनाइज कर रहे हैं, कि लाइक नाउ वी like they have confused our identity, which was like a simple definition of what a woman is. They have confused that. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल. और उसमें जो मजे की बात है वो ये है कि यू एज अ सिस वुमेन, अगर आप उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करती हैं तो आप बिगड़ हैं apparently. How about that? I mean, this is where it has come down to. Right. Anyway, बहुत बहुत शुक्रिया आपका. आप जुमा पढ़ें. इंशाल्लाह आपकी जुमा पढ़ने के बाद अगर आपके पास टाइम हुआ तो आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा. अभी हम ऑनलाइन ही हैं. डॉक्टर साहब की मैं बात कर रहा था. आई डिड सी हर, बट नाउ आई डोंट सी हर. ओह या, आई कैन सी हर. डॉक्टर साहब, आप साथ रहिएगा, किसी भी वक्त आपकी जरूरत पड़ सकती है. राइट. चौधरी साहब, आपकी तरफ हैं, कल्याण की तरफ. जी चौधरी साहब. अस्सलाम वालेकुम. साहब को मुझसे पहले कल्याण साहब हैं, उनसे जरूर लीजिएगा ऑनलाइन.
थैंक यू चौधरी साहब, मैंने भी आपका नंबर लेना था नो क्योंकि प्रॉब्लम, हमारा बिल्कुल रोजा खुल ठीक रहा है। है। अस्सलाम वालेकुम सबको। अच्छा कैसर, मैंने इसके अंदर 2 पॉइंट्स ऐड करने हैं जिसके ऊपर अब मैंने अभी तक किसी को बात करते नहीं सुना, और वो इसका सबसे खतरनाक पहलू है। मैं उस दिन अपने वालिद साहब से बात कर रही थी तो उन्होंने तवज्जो दिलाई। देखिए, एक तो ये है कि हमारे मुल्क में गुर्बत है, हम थर्ड वर्ल्ड मुल्क हैं। अब और कई केसेस ऐसे सामने आए भी हैं, पता नहीं आपने देखे हैं नहीं, कि जहाँ पे जो हमारा गरीब तबका है उनको पैसे दे के उनकी जेंडर चेंज करेगी। अब एक आदमी है जिसके 4-5 बच्चे हैं और उसके पास काम नहीं है, वो परेशान है, मजदूरियां लगाता है, उसको अपने 40-50 हजार रुपये दे के नादरा के दफ्तर ले जाके उसकी जेंडर चेंज करा दी अपने प्रोपगंडे को चलाने के लिए। उस गरीब औरत का क्या, जिसके पास ना तालीम है ना कोई हुनर है, और उसके सर आपने 4 बच्चे डाल दिए। पहले तो ये होता था कि आप चलो अदालत का दरवाजा खटखटा लो, अदालत आपको मजबूर करती थी कि आपने अपने बच्चों के लिए पे करना है, अगर आप बीवी को नहीं भी पे कर रहे, अपनी मुतलका को नहीं भी पे कर रहे। अब उस औरत का क्या? दूसरी बात, उससे भी ज्यादा अहम, आप मजहब को भी साइड पे रखते हैं, बाकी चीजों को भी साइड पे रखते हैं। फर्ज करें कि मैं अपने घर में पावरफुल हूँ, मेरी जो है वो मौजूदा जो हुकूमत है उनसे उनसे भी है, एस्टेब्लिशमेंट से भी मेरी बनती है। मेरे 4 भाई हैं, मैंने जायदाद पे कब्जा करना है, मैं सिंपली जाके नादरा के दफ्तर किसी को भी रिश्वत दे के, भाइयों अपनों के दबा के, उनकी जेंडर चेंज करा के उनको औरत बना दूं, खुद मैं मर्द बन जाऊं, प्रॉपर्टी पे मैंने कब्जा कर लिया। ये जो तबाही कारियां जिसकी तरफ ये लेके जा रहे हैं, कोई देख रहा है कि आगे जाके माशरे का बनेगा क्या? क्योंकि जी, जी, बिल्कुल। ये जो फेडरल शरिया कोर्ट के जो बहुत पॉपुलर एस्पेक्ट्स हैं, वो किसी भी फैसले में आई गेस ऐसा ही होता है कि वो ज़्यादा मशहूर हो जाते हैं। कुछ रह जाते हैं इतनी पब्लिक में, वो उनको नहीं मिलती स्पेस। लेकिन ये आर्गूमेंट्स वहाँ पे जा चुके हैं। ये इस जैसे कई आर्गूमेंट्स, और अदालत ने इस चीज़ को स्पेसिफिकली, ये जो जायदाद वाला है, इसको तो इसलिए ज़्यादा हाईलाइट किया है कि जो ट्रांसजेंडर एक्ट है उसमें ये बात लिखी हुई है कि जायदाद के मामलात शरीयत इस्लामिया के मुताबिक होंगे। तो शरीयत इस्लामिया के मुताबिक तो बड़ी बात वाज़ेह है कि तीसरी जेंडर तो एग्जिस्ट नहीं करती है, पीछे 2 ही रह जाती हैं। अगर मर्द एक औरत बन गया है तो शरीयत इस्लामिया के मुताबिक आपको इस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि ऐसा हो सकता है, एक मर्द एक औरत बन सकता है, या एक औरत एक मर्द बन सकती है। यू हैव टू प्रोवाइड रिलीजियस एविडेंस। तो अदालत में तो बड़ी तफसील से ये सारी बातें डिस्कस हुई थी हमारी तरफ से। तो उसमें बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये वो बातें हैं जो बिल्कुल पब्लिक में आनी चाहिए। वेरी वेरी और इंपॉर्टेंट बिल्कुल ब्रीफली, मुझे पता है बाकी लोग वेट कर रहे हैं, अगर आप इस पे रिसर्च करें, जो मेरी मालूमात है उसके मुताबिक 400 जो केसेस ऐसे सामने आए हैं जिनको दबाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें असल में मर्दों की जो है वो जाके उनको औरत लिखवा दिया गया, और वो बेचारी जो 400 खानदान मुतासर हुए हैं, वो औरतें धिक्के खा रही हैं। वो क्या करें, वो बच्चे पालें या वो मजदूरी करने जाएं? तो अगर आप इसको इन्वेस्टिगेट कर सकें, अगर वाकई सच है, जो कि मेरे रिसोर्सेज के मुताबिक सच है, और मैं कोशिश करूंगी अगर मैं मालूमात आपको भेज सकूं, तो उन डीएम कर दीजिए आप मुझे डीएम कर दीजिए, मैं बिल्कुल फॉलो करूंगा इसको। इंशाल्लाह हमारे पास जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, इस मामले में बहुत फाल हैं। जरूर इंशाल्लाह हम इस मामले की राह तक मेहरबानी, मैं आप सुनिए, अगर आप आए तो आपने किसी को देना तो दे दें। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी चौधरी साहब, आखिरकार कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। सबसे पहले मेरा सलाम सबको, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद है कि रमजान सबका बहुत अच्छा जा रहा होगा। कैसर भाई, आज मैं ना आपसी से 2 क्वेश्चन करने के लिए। एक ये कि जिस तरह से खुल के इनका एजेंडा जो है वो एक्सपोज हुआ है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें आप मेरी रहनुमाई करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इनको हमारी जो गवर्नमेंट है या कोई जो भी अदारे हैं, वो उनकी सपोर्ट इनको हासिल है। किस तरह एक, और मैं समझता हूँ कि ये औरत को, ये हमेशा कहते हैं कि मर्द औरतों को गालियां निकालते हैं, लेकिन इन औरतों ने खुद औरत को एक बहुत बड़ी गाली निकाल दी है, एक ये स्टेटमेंट दे के। और दूसरा कि हम चलें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान तो हैं, लेकिन इस्लाम नज़र नहीं आता हमारे जो गवर्नमेंट है उसमें। तो एक ये सेकुलर कंट्री रशिया जैसा, आज उनकी ट्वीट जो पाकिस्तान में एम्बेसी है उसमें आया, उन्होंने LGBTQ को एक दहशतगर्द तंजीम की लिस्ट में डाल दिया। तो एक सेकुलर कंट्री इनको, इनके बारे में इस तरह की सोच रहे हैं, और करके भी दिखा दिया। इवन के यूरोप अमेरिका वाले भी रो रहे हैं, हालांकि रात को बाइडेन साहब ने उनके लिए बजट भी निकाल दिया, लेकिन फिर भी अवाम उनके खिलाफ खड़ी है। तो ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस तरह कैसे खुल के आ सकते हैं, और इनके पीछे
کیا ہے قیصر بھائی، یہ تو اب آپ کو بتانا پڑے گا ہمیں بھی اور پبلک کو بھی کہ ان کے پیچھے اب کیا ہے، کیونکہ یہ اب ڈکا چھپا معاملہ نہیں رہ چکا، ان کے پیچھے فورس ہے۔ دیکھیں میرا تو بتانے کی بات ہی نہیں ہے نا، یہ تو جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ وہ فلاں فلاں جو ہے اس کو، میں بلکہ مریم نواز صاحبہ کو تو میں نے اس چیز پہ کال آؤٹ بھی کیا تھا کہ جس حلف میں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میں نے شریعت کا نفاذ جو ہے شریعت کے تحت یا شریعت کے احکام کو میں یقینی بناؤں گی، ایگزیکٹ الفاظ میرے ذہن میں نہیں ہے لیکن حلف میں اس کا ذکر تھا، اور بعد میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ٹرانسجینڈرز کے لیے میں کام کروں گی۔ I mean, how do you even do that؟ آپ شریعت سے ٹرانسجینڈرزم کو ثابت کریں گی تو آپ یہ کام کریں گی۔ تو ساری پارٹیاں ہماری اس میں آن بورڈ ہیں، کوئی کسی حوالے سے ہے کوئی کسی حوالے سے ہے، وہ لگے ہوئے ہیں اپنے اپنے طریقے سے کہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے کہ اس چیز کو ایکسیپٹ۔ اچھا ایک میں مارجن بیچ میں بالکل دے سکتا ہوں کہ ہماری ملاقات ہوئی تھی گورنر پنجاب سے۔ اب گورنر پنجاب جو ہیں وہ ظاہر ایک مذہبی حلیہ رکھنے والے آدمی ہیں، تو ان سے ہمیں ایکسپیکٹیشن تو خیر اس سے بہتر تھی، لیکن جب ہماری ان سے بات ہو رہی تھی تو اس بات میں بھی انہوں نے ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے تو انہوں نے کہا دیکھیں یہ ایگزسٹ تو کرتے ہیں، and I was a bit surprised کہ what do you mean by that کہ یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، کیا مطلب ہے آپ کا؟ تو اس پہ پھر میں نے تھوڑی سی مزید ان سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا اچھا یہ میرے نالج میں نہیں تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جھوٹ کو اس لیول پہ پھیلایا ہوا ہے کہ اچھے دانا و بینا افراد جو ہیں ایون وہ بھی اسٹرگل کرتے ہیں۔ تو ممکن ہے کہ مریم نواز صاحبہ ہو گئی اور ایسے لوگ ہو گئے کہ ان کو انٹینشنلی ایسا وہ بھی نیک نیتی کی بنیاد پہ ہی کرنا چاہتے ہوں کہ بہرحال معاشرے میں ایک ایسا طبقہ ہے جو کہ ایک ایسی زندگی گزار رہا ہے جو اس جسے وہ بہتر ڈیزرو کرتے ہیں۔ میں بھی دیٹ از دا کیس، حسن ظن رکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب کے بارے میں کہ دیکھیں یہ کیس تو آپ نے ان کے خلاف لڑا لیکن ممکن ان کا نہ پتا ہو، ٹھیک ہے حسن ظن رکھ لیتے ہیں، نہ پتا ہو سکتا ہے، لیکن ہاؤ وڈ دے نو، پھر کیسے پتا چلے گا؟ سوال تو یہ ہے۔ تو پھر ہمارا کام ہے کہ ہم ایسی کانٹینٹ پروڈیوس کرتے رہیں، یہ بتاتے رہیں۔ لاسٹ جو ہماری اسپیس ہوئی تھی اس میں جو ایک صاحبہ آئی تھی شہزادہ صاحبہ، ان کے ساتھ جو گفتگو ہوئی تھی وہ بڑے سننے کے لائق ہے۔ ایسے ہی جو یوتھ کلب ماریا بھی اور جتنے لوگ اس کوز پہ کام کر رہے ہیں وہ لوگوں تک یہ بات پہنچا دیں۔ ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، بہت زیادہ یہ اس سائنٹیفکلی ایڈوانس لیول پہ جا کے ساری چیزیں ایکسپلین کرتی ہیں۔ تو جب یہ کیس لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا کہ اس کا اسلام سے سائنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، صرف ایک کلچرل انویژن ہے، تو پھر بہت ممکن ہے کہ اس کی روک تھام بھی کی جا سکے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اور ناجیہ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا، ناجیہ یہ ہمیشہ الزام لگاتے ہیں کہ ہماری ٹویٹس کے نیچے، اور میں 2 مہینے سے پیچھے سے فالو کر رہا ہوں ان کی ٹویٹس وغیرہ، میرے خیال سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ چند افراد ہوتے ہیں انڈیویجول جو آ کے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شاید نالج نہیں ہے لیکن ان کے خلاف وہ نہ کچھ گالی نکال دیں گے، لیکن عورت مارچ کا جو ہینڈل ہے ہمیں کیا پتا، کسی کو بھی نہیں پتا کون ہینڈل کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ لیکن جب یہ اسپیسیفکلی ماریا بی صاحبہ کو، قیصر بھائی کو ٹارگٹ، ان کے خلاف یہ ویڈیو میں نے دیکھی تھی، تو آپ کا نام لے کے جب یہ آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو یہ تو خود وائلنس کریٹ کر رہے ہیں آپ لوگوں کے خلاف۔ تو ان کے خلاف آپ کو، میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ لیگل ایکشن لینا چاہیے اور اس کو نارمل نہ رکھیں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کا نام لے رہے ہیں اور یہ وائلنس کریٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس پہ آئیں۔ جی کیسا؟ دیکھیں ہمارا تو حت الممکن تو یہی کوشش ہوگی ہماری کہ ہم اس روٹ پہ نہ جائیں۔ میں ابھی جتنے لوگ جس طرح سے اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے بھی ایک میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جا سکتا اور آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ زیادہ پوچھے گا بھی نہیں، لیکن ایک چیز سرفیس ہوئی ہے ان کی طرف سے کہ کچھ لوگ ہیں پاکستان میں جن میں میں بھی شامل ہوں، ہماری ابھی بھی شامل ہیں اور بھی کچھ لوگ ہیں، کہ جتنے ان کے بڑے بڑے ہیں وہ انٹینشنلی ہمیں ایوائڈ کریں، صرف اس حد تک کہ کہیں نام لے لیا ایبسٹریکٹ میں، کہیں بات کر دی، لیکن ڈائریکٹ انگیج نہ کریں، اور ایک فوج تیار کریں ایسے لوگوں کی کہ جو ان کے اچھے سپیکرز بننا چاہتے ہیں، ان کے اچھے یعنی کہ جو پرومیننٹ نام ان کے بننا چاہتے ہیں،
بڑی ان کی خواہش ہے کہ ان کا نام فلاں فلاں لبرل سیکولر کے ساتھ آ جائے یا سوشلسٹ سیکولر کے ساتھ آ جائے. ان کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ لوگ ان کے جائیں ٹویٹر ہینڈلز پہ، ان کے یوٹیوب، جہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہیں، اتنا ان لوگوں کے ساتھ آپ بدتمیزی کریں، اتنا بدتمیزی کریں کہ ہم یہ پبلک میں ثابت کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ لوگ آپ میں جب الجھ جائیں گے تو آپ کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو فلاں نے آج جواب دیا ہے یا فلاں سے آپ کی تو میں ہو گئی ہے، اور ہمارا یہ فائدہ ہوگا کہ جب کہ آپ لوگوں میں الجھ جائیں گے تو یہ پھر ہمارا ایک ہم اپنا ایک اسٹینڈرڈ مینٹین کر لیں گے کہ دیکھیں ہم تو بڑے لوگ ہیں جی، ہم تو یعنی کہ ان لوگوں کو وہاں پہ، اور جو سائڈ بینیفٹ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جب یہ آپ کو یہ ظاہر سی بات ہے گالیاں بھی پڑتی ہیں اور بدتمیزی بھی کرتے ہیں، تو جب آپ میں سے کسی سے پرسنل ہو جائیں تو ان کو ایک ایکسکیوز مل جائے گا کہ نہیں یار دیکھو ان کی تو زبان کر دیا، انہوں نے فلاں کو گالی دی تھی، فلاں کو بدتمیزی کی تھی، یہ کی تھی. یعنی کہ پوری فوج انہوں نے تیار کی ہوئی ہے. دے آر نوٹ جتنا وہ پروگریسو اور میٹھے میٹھی باتیں اور اچھے اچھے چہرے اور سمائلز اور ہم تمہوں کے پورا مافیا ہے. اور یہ میں کی بات بتا رہا ہوں، یہ پورا مافیا انہوں نے ایک آدمی تک کی. آپ باقی چنے حضرات کو تو چھوڑیں، خواتین کو چھوڑیں، آپ پچھلے کچھ عرصے میں صرف میرے ٹویٹر پہ اگر آپ آ کے دیکھیں آپ کو کتنے نئے چہرے ملیں گے. یہ پچھلے مہینے ڈیڑھ کی بات ہے. ایسے ایسے آپ کو اکاؤنٹس ملیں گے جو 1.5 مہینے سے میرے پڑے ہیں اور 1.5 مہینے پہلے اکاؤنٹ بنا تھا. جس وانڈر وائی کہ یہ کیسے ہو گیا. تو یہ ان کی حرکتیں ہیں، یہ ان کے کام ہیں. جو ہمارا کام ہے کہ بس ہم ان کو اس لیول پہ جوائن نہیں کرنا چاہتے. وی ول کیپ آن ڈوئنگ آل دی گڈ تھنگز دیٹ وی ہیو بین ڈوئنگ انشاءاللہ. یہ اپنی حرکتیں ایسے کرتے رہیں گے. بہرحال ڈاکٹر صاحبہ اور سجاد صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر صاحبہ کی طرف سے ہوتے ہوئے پھر سجاد صاحب کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ. آپ میڈیکل فیلڈ تو آپ کی ہے ہی، لیکن اوبیسلی آپ نے ایک ایکڈیمک جو اپنی پروفیشنسی ہے وہ بھی دکھائی ہے. therefore you became a doctor کہ آپ کو ڈگری ملی. جو یہ تھریڈ ہے ایکڈیمکلی آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ جی السلام علیکم. آئی ہوپ کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. وعلیکم السلام. ایکچولی ایکڈیمک بات تو ایک بھی نہیں تھی کیسر بھائی اس کے اندر. وی بلیو آن ریسرچ. آئی ایم اے میڈیکل پرسن. آئی بلیو آن ریسرچ. کوئی ڈرگ دی جاتی ہے تو وہ پراپر ریسرچ کے ساتھ دی جاتی ہے. کوئی ٹریٹمنٹ آفر کیا جاتا ہے تو وہ پراپر جو ہے وہ ریسرچ کے ساتھ دیا جاتا ہے. کسی چیز کو ڈراپ کیا جاتا ہے، کسی چیز کو ٹریٹمنٹ پروٹوکول میں سے نکالا جاتا ہے تو وہ پراپر ریسرچ کے بعد نکالا جاتا ہے. یہ اپنے سینٹیمنٹس اور ایموشنس کے کو مکس کر کے اور سب کو جو ہے وہ برا بھلا بول کے اور پراپرلی لوگوں کو نیم کر کے انہوں نے جو ایک فضول سا تھریڈ تیار کیا ہے. میں تو حیران ہوں کہ 3-4 پیسے کسی کو دے کے فری لانس کروا لیتے اور اس سے تھریڈ لکھوا لیتے. مطلب یہ تو بہت ہی برا لکھا ہے. اور پھر یہ پتہ نہیں ان کے تھاٹ پروسیس کس طرح سے کام کرتا ہے. یہ لوگ جو سارے جتنے بھی لبرل سیکولر اور ایتھیسٹ وغیرہ جو ہیں یہ ایولیوشن کے اوپر، اور ان کے تو رچرڈ ڈاکنز نے بھی اب بول دیا ہے کہ بھائی جو جینڈرز ہیں نا وہ 2 ہی ہیں. شاید پن ٹویٹ ہے اس کی آئی ڈی کے اوپر، آپ سب جا کر دیکھ سکتے ہیں. اور ابھی جو ایس جے بھائی نے بھی ایک شیئر کی تھی ایک ویڈیو جس کے اندر وہ ایم ایم اے فائٹ کے اندر جو ٹرانسجینڈر ہے وہ عورت کو پیٹے جا رہا ہے. مطلب اس طرح سے آپ لوگ جو ہیں وہ عورتوں کو ان کے رائٹس دلا رہے ہیں. لائک سیریسلی یہ تو ایک کامن سینس کی بات ہے کہ ہر جگہ سے آپ جو ہے وہ ہم لوگوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. عورت لفظ کو آپ نے اتنا بلر کر دیا ہے کہ ہماری ایگزسٹنس ہی ختم ہوتی جا رہی ہے. اور آپ لوگ جو ہے وہ ہر چیز میں ہم لوگوں کو انویٹ کرنا چاہتے ہیں. اب اس جو سوئمر کا تو ساروں کو ہی پتہ ہے، لیا کیتھرین تھامس. وہ جو مین میں تھا جب تو 300 رینکنگ تھی اس کی. 300 بالکل ہی فضول گھٹیا قسم کا سوئمر تھا. اور جیسے ہی وہ جو ہے وہ اپنا جینڈر چینج کر کے آیا ہے، ٹرانس وومن بنا ہے، تو وہ فرسٹ رینکنگ آ گئی ہے اس کی. بھائی آپ لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. عورت مارچ کا مطلب پھر آپ لفظ ہٹا دیں، آپ ٹرانسجینڈر مارچ ہی رکھ لیں، کیونکہ عورتوں کے تو حقوق جو ہیں وہ مزید سلب ہو رہے ہیں اس سے. اور نہیں، اس کے اندر ایکڈیمک والی بات تو کوئی بھی نہیں تھی. یہ تو ایک انتہائی فضول اور جاہلانہ ٹویٹ ہے. اور بہتر ہوگا یہ اس کو ڈیلیٹ ہی کر دیں، کیونکہ ان کی تو بے عزتی ہوگی اس ٹویٹ سے. مطلب ان کا کوئی پوائنٹ کلیئر نہیں ہو رہا ہے. ان کا جو پوائنٹ ہے نا وہ مزید خراب ہو رہا ہے. انہوں نے تو مزید کنفیوز کر دیا ہے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ آپ کا. بالکل دیکھیں جو آپ نے اسپورٹس وغیرہ والی بات کی ہے نا، پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایونچولی انہوں نے پیٹریارکی کے اوپر ایک فیمنن لیبل لگا کے آخرکار حاکمیت مان ہی لی ہے. ایون دو ہم نے کبھی کلیم نہیں کیا سوائے میاں بیوی کے رشتے میں، وہ بھی جو قوام کی ایکسیپشن ہے اس کے علاوہ. لیکن جس سسٹم کے خلاف یہ لڑنے کا جو ان کا دعویٰ تھا، اس سسٹم کا وہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ ایونچولی انہوں نے حاکمیت مان ہی لی ہے. ناجیہ سسٹر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟
जी, I just wanted to add कि जो डॉक्टर साहबा ने बात की है कि इन्हें confusion जो फैलाई है, don't you realize, मतलब what don't you guys agree that इनका agenda ही ये है कि confused रखें कि they can just get whatever they want to do, and their main target is obviously the vulnerable minds, कि जो बच्चे इनको सुन रहे हैं, जो थोड़े से rebellious होते हैं इस nature में, मतलब इस age में, the young university students and stuff, तो वो जब इनकी बातें सुनते हैं तो वो समझते हैं कि हम rebellious करके and we will change the world and stuff like that because ये इतने कोई unique ideas बता रहे हैं, लेकिन it's basically word salad, it's basically confusion. So and this is the most dangerous thing, and that is why कैसर साहब आप youth club और हम सबको उनको हम इसीलिए बुरे लगते हैं because हम वो confusion दूर करते हैं, ये फिर confusion करने की कोशिश करते हैं, हम फिर दूर करते हैं. So that is why they target us. एंड आपको भी पता है कैसे भाई, और हमने भी देखा है इनके अटैक्स होते हैं सिर्फ ऐसे ही होते हैं, आप अगली हैं, आप मोटी हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, कोई लॉजिक तो ये कभी कहते नहीं हमें. बट माय पॉइंट बीइंग कि इस जो इन्हें पॉइंट किया है कि दिस कंफ्यूजिंग ट्वीट इज एग्जैक्टली हाउ दे टॉक एंड दिस इज व्हाट दे वांट, कि बच्चे कंफ्यूज रहे, उनको कुछ समझ ही ना आए कि हो क्या रहा है, बट दे जस्ट फील लाइक ओ हम कोई बड़ी प्रोग्रेसिव चीज कर रहे हैं. सो आई जस्ट फील लाइक इट्स देयर एजेंडा टू कीप एवरीवन कंफ्यूज्ड. ट्रू, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया. अच्छा, एक दफ़ा फिर दरख्वास्त है सब बहन भाइयों से कि इस स्पेस को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकें, इसके साथ इंगेज करें, इसलिए कि बहुत बड़ी तादाद स्पीकर्स की वो आती है, लेकिन जो ही उनको माइक मिलता है वो उसके बाद फिर यहाँ से गायब हो जाते हैं. अभी सजाद अहमद कश्मीरी साहब हमारे साथ हैं भी और शायद नहीं भी, कनेक्टिंग पे वो चले गए थे, लेकिन मैं उनको देख रहा हूँ. सजाद साहब, मेरी आवाज़ आपको आ रही है? आई थिंक कोई इशू है, तो इसको सेव करने का जो तरीका है वो जी कैसर भाई, मैं बस एक बात ऐड करना चाह रही थी इसी के अंदर, जो नाडिया आपी ने कहा है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और जो यंग माइंड्स हैं, ये उनको बेसिकली यही उनका टारगेट है, क्योंकि जिन लोगों को समझ आ चुकी है ना इस चीज़ की, उनको इस चीज़ से थोड़ा सा डाइवर्ट करना मुश्किल है. एक्चुअली जो यंग एंड कंफ्यूज माइंड्स हैं, जिनकी अभी कॉन्सेप्ट्स इतने अच्छे तरह से नहीं बने हैं, उनको ये जो है वो बेसिकली टारगेट कर रहे हैं. अब मैंने नीचे सैयद अली जाफरी को टैग करके उनको स्पेस में इन्वाइट किया है, और वो इसकी एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है. उनको खुद ही समझ नहीं आ रही. औरत मार्च में उन्होंने जो है ना वो प्ले कार्ड उठाया हुआ है कि औरतों के मसाइल मर्द ना बताएं, और नीचे उससे किसी ने पूछा हुआ है कि आप क्या आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसने कहा है कि मैं मेल आइडेंटिफाई करता हूँ. तो फिर आप किस खुशी में ये वाला प्ले कार्ड उठाकर घूम रहे हैं कि औरतों के मसाइल जो है वो मर्द ना बताएं? बताओ तो सही भाई, आप हो कौन? मतलब एक तरफ कहते हो कि मर्द ना बताएं, फिर आप औरतों के मसाइल बताने औरत मार्च में क्यों पहुंचे? फिर घर बैठना था. तो और इस तरह की उनकी इतनी वाइल्ड किस्म की ट्वीट्स होती हैं. जैसे एक रीसेंट ट्वीट में उन्होंने पाकिस्तान के तबाह होने की बात की. पता नहीं इन लोगों को चाहिए क्या, और किस तरह से इनके जो माइंड्स हैं ना वो प्रोसेस हो रहे हैं. तो वाकई ये बिल्कुल यंग माइंड्स को टारगेट करते हैं, और इनका जो क्योंकि जिस माइंड को सारा कुछ ये क्लियर हो चुका है ना, उसको वहाँ से डाइवर्ट करना मुश्किल है. जिसको इनकी डिजेनरेसी समझ आ चुकी है, यही यंग माइंड्स हैं जो इनका टारगेट है. थैंक यू, बस मुझे इतना ही कहना था. जी, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया, दैट इज द केस. अच्छा, मैं अर्ज कर रहा था कि इस स्पेस को जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकें, ग्लिचेस बहुत ज़्यादा आ गई हैं, बहुत दफ़ा माइक मुख्तलिफ पार्टिसिपेंट्स को दिया जा चुका है, लेकिन उसके बाद फिर वो स्पेस से आयदन बहुत नीचे चले जाते हैं. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता सकता हूँ कि सैयद मोहम्मद उस्मान को 2 दफ़ा मैंने माइक दिया है, लेकिन दोनों ही दफ़ा कोई ग्लिच आई है और वो नीचे स्पीकर्स में चले गए हैं. ये एक एग्जांपल है, ऐसे और कई एग्जांपल्स हो चुकी हैं. तो मेरे ख्याल में इसको अब बचाना ज़रूरी है, तो काइंडली इसको शेयर करना शुरू करें ताकि ये इसको हम बचा सकें. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एफर्ट फ्रॉम योरसेल्फ. अच्छा, मैं देख रहा हूँ ऑडियंस में, अभी मैं एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे देसी नियो साहब नजर आ रहे हैं. देसी नियो साहब, अगर आप वही देसी नियो हैं जिनसे कभी कभी पहले रब्ता हुआ करता था, फिर पता नहीं क्या नाराजगी हो गई आपको, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ टू बिकम अ स्पीकर. अगर आप आना चाहें तो इट वुड बी इंटरेस्टिंग एक्चुअली, अगर आपसे भी हम आपका व्यू ले सकें. अगरचे हमारा एक दूसरे से इत्तेफाक कतई तौर पे नहीं है, लेकिन इस मामले पे जस्ट वांट टू एक्सप्लोर डिफरेंट एवेन्यूज के, जैसे रिचर्ड डॉकिंस से इत्तेफाक नहीं है, लेकिन इस मामले पे हमारा इत्तेफाक है. तो जस्ट वांट टू सी व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस मैटर. जी चौधरी साहब. जी, मैं भी इनकी बात कर रहा हूँ. वैसे मुझे भी इनसे इत्तेफाक नहीं है, लेकिन इन्होंने अपने ग्रुप के अंदर वहाँ पे
پوچھا کہ یہ ٹرانسجینڈر کیا ہوتے ہیں، تو انہوں نے ماشاءاللہ سے جس طرح سے وہ ان کو بتایا گیا، لیکن اس اسپیس میں آپ کو پتہ ہے گالی گلوچ ہی ہوتا ہے، بیچارے کے ساتھ بہت گالی گلوچ ہوا، لیکن یہ جو نیو صاحب ہیں یہ ڈٹے رہے، انہوں نے کہا کہ جینڈر صرف 2 ہی ہیں، مجھے کو کنونس کر دے۔ کنونس کرنے کی بجائے انہوں نے ان کو گالیاں دی، بیچارے پھر چپ کر کے چلے گئے۔ نیو بھائی اس بات پہ تو چلیں آپ کے چھوڑیں ساتھ اس قیصر بات بھائی، کو، چلیں دیسی نیوز صاحب میں نے آپ کو میک آفر کیا، اگر آپ آنا چاہیں تو موسٹ باقی میں تفصیلات پہ نہیں کرنا چاہوں گا باقی جگہوں پہ کیا ہوا۔ طلحہ صاحب فائنلی ایک پارٹیسپینٹ آئے جن کو مائک مل گیا ہے، which means کہ مے بی ہم گلچ سے باہر آ گئے ہیں۔ ویلکم آن بورڈ جناب، کیا کہنا چاہیں گے؟ طلحہ آپ خود کو انمیوٹ کیجیے گا۔ طلحہ اے، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو کائنڈلی خود کو انمیوٹ کیجیے گا، لیکن لگ رہا ہے کہ نہیں آپ کو میری آواز آ رہی۔ نو پرابلم، اوکے، yeah I think that there is a glitch, definitely a glitch۔ یہ اتنے پیسے لگا دیے ہیں ہمارے مسک بھائی نے، تو یہ تھوڑا سا اگر اس پہ ٹیکنالوجی پہ اور تھوڑی سی توجہ دے دیتے، سچ این امیزنگ پلیٹ فارم۔ جی السلام علیکم طلحہ، آپ کو تو میری آواز نہیں آ رہی ہے۔ دیسی نیوز صاحب، کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ جی وعلیکم السلام جناب، کہتے ہیں؟ بس میں نے بولا صرف جواب اس لیے دے دوں، میں ایکچولی جاب پہ ہوں تو اس لیے بات نہیں کر سکتا، لیکن آپ نے صرف میں نے وہ جی ہیڈ فون پہ لگا کے ایسے رکھا ہوا تھا سائڈ پہ، تو سن رہا تھا میں، بٹ انفارچونیٹلی میں آفس میں ہوں تو اس وقت تو بات نہیں کر سکوں گا، بٹ ڈیفینیٹلی نہیں نہیں، کوئی ایشو نہیں۔ میرا تو اس پہ انہوں نے صحیح کہا ہے، میرا تو یہ ہے آئیڈیا بہت سمپلسٹک ہے کہ میں تو آپ کو پتہ ہے بالکل بیسکس پہ دیکھتا ہوں، بیسکس میں میں بایولوجی کے ساتھ اٹیچ ہوں کہ دیر از 2 سیکسز، اور جینڈر اور سیکسز جو ہے یہ سیم چیز ہے، دے آر میل اینڈ فیمیل، اور اگر کچھ ڈفرینٹ ہے وہ پھر کوئی مجھے سمجھا دے کس طرح ہے۔ جو ایکسپلینیشن دی جاتی ہے وہ مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آتی، میری کم علمی ہے، مے بی اٹس جسٹ کہ بھائی یہ جو ہول آئیڈیا ہے کہ کوئی جو بندہ اپنے آپ کو سیلف آئیڈینٹیفائی کر، میرا ایشو سیلف آئیڈینٹیفیکیشن سے ہوتا ہے کہ ہاؤ کین یو ہیو اے سچویشن ویئر اینی بڈی کین جسٹ سیلف آئیڈینٹیفائی دیم سیلف ایز اے وومن، یہ مجھے سمجھ نہیں آتا، اور یہ میری انڈرسٹینڈنگ میں نہیں آتی کہ اگر آپ نے اتنا ہی آربیٹری رکھ لیا کہ آپ سیلف آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی کنڈیشنز، وداؤٹ اینی qualifications، تو that doesn't make any sense to me۔ بالکل ٹھیک جناب، ویری کلیئرلی اینڈ کنسائسلی آپ کا جواب آ گیا، بہت بہت شکریہ آپ کا اس پہ۔ ویلکم غزالی صاحب، ہمارے ریگولر اسپیکر، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ساتھ مسعود، میں کہوں گا آپ نے ایچ کو کیپٹلائز کیا ہے پروبیبلی اس لیے کہ اس کو ایس کے ساتھ نہ پڑھا جائے، مشہود نہ پڑھا جائے، میرا گمان ہے یہ، میں اس پہ غلط ہو سکتا ہوں۔ جب آپ کی باری آئے گی تو مجھے ضرور اس معاملے میں ایجوکیٹ کیجیے گا۔ اور ساتھ سائمہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ آج اسپیس جو ہماری ہے وہ چونکہ میننگ آف وومن اینڈ عورت مارچ یہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو سائمہ سسٹر کو ہم پریسیڈنس دینا چاہیں گے، کیونکہ وہ ایٹ لیسٹ وومن نام سے آئی ہیں۔ بہت دفعہ ایسا ہو جاتا ہے کہ بعد میں کوئی اور فیملی ممبر یوز کر رہا ہوتا ہے۔ Hopefully that is not the case here۔ سائمہ، اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو خود کو انمیوٹ کیجیے گا۔ ویلکم آن بورڈ۔ تھینک یو قیصر بھائی، السلام علیکم ٹو آل، اینڈ وعلیکم السلام۔ جی میں آپ کو سنتی رہتی ہوں، اینڈ آئی فیل کہ میں اتنی ایکسپرٹ نہیں ہوں، تو اس لیے میں نے کبھی پہلے مائک جو ہے اس کے لیے ریکویسٹ سینڈ نہیں کی۔ جی یہاں پر آپ نے ٹاپک بڑا زبردست رکھا ہوا ہے، تو عورت کون ہے اس کا بڑا سادہ سا جواب ہے۔ اب تو آپ کے پاس مطلب سائنس میں اتنی ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے، اتنی ترقی کر گئی ہے سائنس، ڈی این اے ٹیسٹ کروائیں، اگر تو آپ کا رزلٹ ایکس ایکس آتا ہے تو آپ عورت ہیں،
اور اگر آپ کا ایکس وائی آتا ہے تو آپ مرد ہیں, اور جو ایکس وائی والے ہیں تو وہ دنیا زمین و آسمان بھی ایک کر دے تو پھر بھی وہ عورت نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پر حالات پاکستان میں اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ جو ایکس کارڈز ہیں جو کہ اپنی آئیڈینٹی کو چینج کرنا ہے وہ تو ہو رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یوتھ کلب کو سنتی رہتی ہوں تو انہوں نے جو اب جو یہاں پر یہ ایشوز آ رہے ہیں کہ یونیورسٹیز, کچھ ویمن اونلی یونیورسٹیز میں ٹرانسجینڈرز الاؤڈ ہو گئے ہیں, ان کو الاؤ کر دیا گیا, ان کا ایڈمیشن الاؤ کر دیا گیا ہے, اور ظاہر ہے وہ پھر ہاسٹلس میں بھی رہیں گے, اور یہ بہت بڑا ایشو ہے اور عورتوں کے لیے ایک بہت بڑا تھریٹ بھی ہے, فیمیلز کے لیے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک, جی سر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی نہیں فرمائیے. ایک اور چیز جو ہے جس کو ہم لوگ نہیں ایڈریس کر رہے ہیں, جو کہ ایک اور میں نے وہی ایک بات ہے, پھر میں وہی ریفر کروں گی کیونکہ میں نے وہاں سے ہی, دانیل بھائی آتے ہیں اس میں جو ہے یوتھ کلب میں, تو وہ بتا رہے تھے کہ اسلام آباد میں ایڈس جو ہے وہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے, اور صرف ان لوگوں کے میں نہیں ہے یہ ایڈس جو لوگ اس طرح کی آپ ان نیچرل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں بیکاز آف یہ جو اپنے آپ کو سیلف پرسیوڈ وومن کہتے ہیں, یا پھر جو بھی ان کے درمیان جو بھی ہوتا ہے نا ان کا, تو یہ صرف ان کی ان نیچرل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے ان میں ہی نہیں ایڈس ہے, بلکہ کیونکہ ہمارے ہاں یہ پرابلم ہے کہ آپ کے جیسے سرنجز وغیرہ ہیں یا کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں, تو نیڈلز ہیں, یہ آپ یوز کر لیتے ہیں, اس کی وجہ سے عام لوگوں میں بھی یہ پھیل رہا ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ ہمارے لیے تھریٹ ہے. اور پھر اس کے بعد اب آپ اگر باہر کی کنٹریز کی بات کر لیں, ابھی پہلے تو ہم باہر کی کنٹریز کی بات کرتے تھے نا, تو اب تو ہمارے ملک میں یہ تھریٹ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے. ایک کسی ایک آدمی نے شادی کی ہے اور اس کو پتا لگا ہے بعد میں کہ جناب وہ اس کی شادی ایک مرد سے ہی ہوگی ہے, کیونکہ وہ بالکل ایک مرد جو ہے وہ عورت بن کے بیٹھا ہوا تھا اور سارا کچھ. تو اب یہ آپ کو نیکسٹ فیوچر میں اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ بھی آئیں گے. تو کے ممالک میں تو یہ ہو رہا ہے کہ گے کپلز جو ہیں وہ بچوں کو اڈاپٹ کر رہے ہیں, اور مطلب کہ ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں, آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ایون بچے ہو گئے یا پھر فیمیل ہو گئی, وہ سب ان کے لیے کتنا بڑا تھریٹ ہے. جو کچھ ہمارے ملک میں بھی ہو رہا ہے یہ کتنا بڑا تھریٹ ہے. کچھ تو کیسز سامنے آ گئے ہیں, ایک گورنمنٹ کا امپلائی تھا, وہ بھی ایسی سیٹ پہ آیا ہوا تھا اور اس نے ایک بچے کے ساتھ زیادتی کی. تو یہ ایک بہت بڑا تھریٹ ہے. اور دوسرے نمبر پر بس ڈیفینیشن تو میں نے آپ کو بتا دی ہے, بہت سمپل سی ڈیفینیشن ہے, زیادہ تو اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو ایکس ہے آپ تو وومن ہے, ایکس وائی ہے تو مین ہے, اور اس میں آپ چینج نہیں کر سکتے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ آپ کا. دیٹس ویری ٹرو اینڈ آئی تھنک اٹس ویری انفارچونیٹ ایز ویل کہ دس ڈے ایک سوال بھی انٹرٹین کرنے کی ضرورت ہے, جبکہ دنیا اتنی ایڈوانس لیولز پہ جا چکی ہے, اینڈ وی آر اسٹل ہیونگ ٹو ڈسکس کہ ایک عورت کیا ہوتی ہے, اور عورت مارچ والے اس چیز کو اتنا کنفیوز کر رہے ہیں. اچھا, ایک چیز میں کہنا چاہوں گا, جو آپ نے بتایا کہ ایچ آئی وی ایڈس کی نہیں زیادہ, ایچ آئی وی کے زیادہ کیسز ہیں اسلام آباد میں. دانیال عبداللہ کی آپ بات کریں گے, جو ڈیٹا وہ جو بتا رہے ہیں. اچھا, سرنجز وغیرہ اس طرح کی باتیں تو بالکل اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن یہ جو ایوریج ہے 52 پیپل پر منتھ اسلام آباد میں, یہ ایم ایس ایم کی ہے, یہ سرنجز والے نہیں ہے. اور ایم ایس ایم جن کا براہ راست تعلق ٹرانسجینڈر کمیونٹی سے ہے, اور اسی ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو اب امبریلا دے رہی ہے عورت مارچ, جس کا بہت پہلے اعلان کیا تھا الگا والوں نے. اور الگا والے کون ہیں؟ سرپرائز, جو بین الاقوامی ہم جنس پرستی کو پھیلانے کی تنظیم ہے, ون آف دی. تو اصل بات گھوم پھر کے آتی ہے یہی ہم جنس پرستی اور اس طرح کی چیزوں کی. عورت مارچ جسٹ ایک صرف آگے ایک فرنٹنگ ہے, جسٹ نو مور دین دیٹ. اچھا بھائی, میں جانا چاہوں گا مسعود صاحب کی طرف, اس کے بعد بردر غزالیان کہ وہ ہمارے ریگولر اسپیکر ہیں, ان کو ہم ضرور سنیں گے انشاءاللہ عزیز. لیکن مسعود صاحب آج ہمارے مہمان ہیں. مسعود صاحب ویلکم آن بورڈ. بتائیے گا کہ میں آپ کا نام ٹھیک لے رہا ہوں یا غلط دے رہا ہوں. وعلیکم السلام. جی, میرا نام مشہود ہے, لیکن میں نے وہ ورڈینس سے بچنے کے لیے اس کو کیپیٹل ایچ کیا ہوا. اور اچھا مشہود,
الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، عالم دین بھی ہوں، اور میں ماشاء اللہ. خط سے وابستہ ہوں. سعودی عرب میں ایک انگریزی اخبار ہے، اس میں میں سب ایڈیٹر ہوں. الحمدللہ مائنڈ تو کلیئر ہے. بیسکلی میں نے گائیڈنس لینی تھی کچھ آپ سے، ساتھ کنفیوژن تھی. یہ ایک تو یعنی سر آپ کی آواز بہت برے طریقے سے کٹ رہی ہے. کوئی جملہ آپ کا، کوئی لفظ کوئی سم سننے میں آ جاتا ہے، کوئی نہیں آتا. ایک سیکنڈ رکیے گا. جی اب بات صاف آ رہی ہے؟ جی آپ بات کیجیے، اب پتہ چلے. جی، نام میرا مشہود امین ہے، شین کے ساتھ، اور حافظ بھی ہوں، عالم جی جی. صحافت سے وابستہ ہوں. میں نے آپ سے گائیڈنس لینی تھی اس بارے میں کہ ایک تو لکیر کے اس طرف ہیں جن کو ہم لبرلز اور فیمنسٹ کہتے ہیں، اور ایک لکیر کے اس طرف ہیں جو ہم اسلامسٹ ہو گئے یا کنزرویٹو ہو گئے. لیکن بیچ میں ایک اور چیز ہے. بہت ساری ایسی خواتین ہیں اور مرد حضرات ہیں جو کنزرویٹو ہیں، اس کے باوجود بھی وہ فیمنزم کو اور عورت مارچ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. یعنی وہ اسکارف بھی لی ہوئی ہوں گی وہ خواتین، وہ مرد جو ہوں گے وہ بارش بھی آپ کو دکھیں گے. اور یعنی جب اسلام کے اوپر کوئی آنچ آئے تو وہ پھر آپ کو ووکل بھی نظر آئیں گے. فلسطین کے معاملے بھی وہ آپ کو سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمیں ہی، حماس کو، مجاہدین کو. لیکن وہ پھر بھی عورت مارچ کو اور فیمنزم کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ووکل ہوتے ہیں. جیسے کہ یہ دون اخبار میں جو لکھتی ہیں رافیہ زکریا، ان کی بک بھی ہے بہت اچھی، اگینسٹ وائٹ فیمنزم. اور اسی طرح صبا امتیاز ہیں، وہ بھی بہت ووکل ہیں، ٹویٹ بھی ان کی کافی اچھی ہوتی ہیں. تو ایسے لوگوں کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہو سمجھ میں نہیں آتی. یعنی وہ ہماری طرف کیوں نہیں آتے؟ ہمیں ان سے ڈائلاگ کرنا چاہیے یا کس انداز سے کرنا چاہیے؟ ان سے اگر بات چیت ہو تو اس کے صغرا کبرا کیا ہوں گے؟ یہ بڑی کنفیوژن ہے مجھے. اس بارے میں آپ پلیز ہمیں گائیڈ کر دیں. اچھا، ابھی بھی آپ کی آواز بہت زیادہ کلیئر نہیں تھی. غزالین بھائی آپ بات پوری طرح سے سن پائے ان کی؟ میں بہت کوشش کی ہے لیکن پھر بھی بہت ڈسٹورشن رہی. جی سیم تھا ادھر، ڈسٹورشن رہی، کچھ سمجھ نہیں آئی بھائی کیا کہنا چاہ رہے تھے. کیسر بھائی، ایکچولی مجھے جو ان کی بات کی سمجھ آئی ہے وہ یہ سمجھ آئی ہے کہ ایک تو یہ لائن کے اس پار ہے نا کہ فیمنسٹ اور لبرلز وغیرہ، لیکن جیسے ہی یہ فلسطین کا یا کہیں پہ کوئی اس طرح کے ظلم کا واقعہ ہوتا ہے تو یہ بھی آ کر اس کی حمایت میں بولتے ہیں. اور جو ہے وہ مطلب کہ جس طرح انہوں نے حماس کو بھی سپورٹ وغیرہ کرنے کی بات کی، تو یہ اس بارے میں اوپینین مانگ رہے تھے کہ اس بات پر ان سے کیسے ڈائلاگ کیا جائے جب یہ ایک طرف صحیح کاز کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں اور ایک طرف ایک غلط چیز کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو بیسیکلی شاید وہ کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے جس کے بارے میں وہ بات کر رہے ہیں. مجھے یہ سمجھ آئی ہے. نہیں Am I right مشہود صاحب؟ پلیز تھوڑا سا یہ پتہ نہیں، میں جدہ میں ہوں، پتہ نہیں کیا. ارے میری آواز آ رہی ہے اب آپ؟ جی جی، آپ کی آواز بہت ڈسٹورٹ ہو رہی ہے آپ کی آواز. اچھا، اگر یہ بات جو آپ نے کہی ہے وہ ٹھیک ہے، یا قریب اگر آپ کی بات کی ہے تو دیکھیں، آپ کے لیے تو یہ بات سمجھنا بہت زیادہ آسان ہونا چاہیے. آپ نے بتایا کہ آپ عالم دین بھی ہیں اور آپ حافظ بھی ہیں. قرآن تو یہ اسلوب ہمیں دیتا ہے کہ ان لوگوں سے جن سے عام طور پہ آپ کا ڈس ایگریمنٹ ہے ان سے آپ نے کیسے بات کرنی ہے، کہ آپ نے ایسی مبنی بر انصاف باتیں، یہ ضروری ہے کہ وہ باتیں ایسی ہوں کہ جو انصاف والی باتیں ہوں، عدل والی باتیں ہوں، اور وہ مشترک ہوں. آپ ان پہ بات کریں، وہاں سے پھر آپ کی جو ڈس ایگریمنٹس فردر ہیں ان پہ بھی امید کی جا سکتی ہے کہ وہ آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے. تو ایسی انصاف والی باتیں جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، اگرچہ یہ بات اہل کتاب کے لیے ہے لیکن اسے ایک جنرل پرنسپل کو ڈیرائیو کیا جا سکتا ہے. تو اس معاملے میں ہم بالکل ان کے ساتھ ایک انصاف والی بات ہے کہ ایک ظالم انٹیٹی ہے، وہ کچھ لوگوں پہ ظلم کر رہی ہے، کچھ لوگوں پہ نہیں، 22 لاکھ لوگوں پہ ظلم کر رہی ہے. یہ تو صرف غزہ کی بات ہے، جو ویسٹ بینک ہے وہ ان ایڈیشن ہے. تو ان کو اگر یہ کہتے ہیں کہ ظلم ہو رہا ہے تو یہ ایک انصاف والی بات ہے. بالکل ہم اور وہ ایک ہی پیج پہ ہوں گے. پھر ٹھیک ہے جناب، بہت بہت شکریہ آپ کا. غزالین صاحب ویلکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم بھائی، کیسے بھائی، کیا آپ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام. اچھا بھائی، آج تو جو عورت مارچ والوں نے جو تھریڈ لکھا ہے وہ آپ جیسے آدمی کے لیے پڑھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کا تعلق اکیڈیمیا سے بھی ہے، آپ کا تعلق انٹلیکٹ سے بھی ہے، اور جو آدمی تھیولوجی کو اسٹڈی کرتا ہے اس کا ویسے بھی جو کیلیبر ہوتا ہے بڑا ہائی ہوتا ہے ان چیزوں پہ. وہ بڑے کرٹیکلی ایک ایک لفظ کو دیکھتا ہے. میں آپ کے آنے سے پہلے میں کہہ رہا تھا کہ میں مارکر بھی رہا ہوں، لیکچرر بھی رہا ہوں، یعنی کہ ایگزام پیپر مارک کرنے
जब मैं यूके में रहता था तो ये सारी मेरी जॉब्स होती थी। मेरे सामने अगर ये असाइनमेंट के तौर पे पेश किया जाता तो मैं भले उसके कंटेंट से इत्तेफाक करूं या ना करूं, लेकिन जो उसकी कंस्ट्रक्शन है मजमूई तौर पे, जो रैशनल है, सिर्फ उसको सामने रखते हुए मैं इसको D- से ज्यादा मैंने नहीं देना था कि एक फ्लैग्रेंट किस्म के क्लेम्स किए गए हैं, कोई उसका कोई कनेक्शन नहीं बताया गया रियलिटी के साथ नहीं है। इट लुक्स लाइक कि किसी आदमी को उन्होंने हायर किया, उसे ये काम दिया और उसको बाद में पता चला कि उन्होंने मुझे पैसे नहीं देने हैं, तो उसने फिर गुस्सा उतारने के लिए इनको एम्बेरस किया इस तरह से कि एक ऐसी चीज प्रोड्यूस कर दी कि जिसको अब ये डिलीट ही करे तो उनकी इज्जत बचती है। अगर ये पब्लिक में रहेगी तो जिस आदमी की नजर पड़ेगी वो तो देख के हंसेगा और इनका अपना केस ही खराब होगा उससे। Gee, I think as well you've hit the nail on the head. Largely from the biological standpoint, they are already doctors over here. They have talked about it. I would even say that even their entire terminology in regards to gender, in regards to sexual orientations, वही सारी एक social construct है. But बड़े मजे की बात है that they come over here and they say that gender is a social construct. But I would actually argue, and I think there's a lot of evidence to prove this. Okay, their idea that sexual inclinations or sexual orientation forms an important part of one's identity, that notion itself is socially constructed. कि अगर आप देखेंगे कि हिस्ट्री में तो कभी इस तरह नहीं हुआ, no one really considered that sexual orientation or sexual inclinations form an important part of someone's identity. कि वो कभी identity के साथ जोड़ी नहीं गई थी, even though we always found that there were gay people in history, there were lesbians in history, but you will find that none of these things were attached with basically someone's identity. I'll quote a couple of basically academics, largely औरतें ही quote करूँगा दो, ताकि लोग ये ना कहें कि जी मर्द सानू बनाते पे हैं कि सच क्या होता है. Charlotte Peterson writes, although same-sex attractions and sexual behavior have undoubtedly occurred throughout our history, lesbian, gay, and bisexual identities are relatively new. The contemporary notion of identity is itself historically created. The concept of a specifically homosexual identity seems to have emerged at the end of the 19th century. Indeed, only in relatively recent years have large numbers of individuals identified themselves openly as gay or lesbian or bisexual. Gay, lesbian, and bisexual public identities then are a phenomenon of our current historical era. Isme Lisa Duggan, I think, if I pronounce that properly, she also writes the same thing. She says lesbian and gay historians have asked questions about the origins of gay liberation and lesbian feminism and have come up with some surprising answers. Rather than finding a silent, oppressed gay minority in all places and times, historians have discovered that gay identity is a recent Western historical construction. Jeffrey Weeks, Jonathan Katz, and Lillian Fetterman, for example, have traced the emergence of lesbian and gay identity in the late 19th century. And similarly, she quotes more people who have done studies on these matters. And so basically, sexual identity as something that is perceived or it forming a base of someone's identity or posing a base of someone's social cohesion or someone's identity in society as a whole is something that is socially constructed itself. So ye sara idea that sexual inclinations, or either it be gender or sexual inclinations, and all of these different things, they are social constructs, is itself a social construct. No one really believed in this. So their idea of a social construct itself is a social construct. So the matter becomes very clear that no matter wherever they try to go, even if they try to make the distinction between sex and gender, even there, they only formulate something that they just came up with. It was never how identity was understood. It was never how historically it was perceived, definitely. And so their entire movement is a social construct. Even their ideas are socially constructed, especially in terms of gender or sexual inclinations. And we found these arguments were forwarded before them by homosexuals or by lesbians, that sexual inclinations or orientations, they form a part of one's identity. So मैं ज़्यादा
انگلش نہیں بولوں گا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے. آئی نو کہ موسٹلی لوگ اردو سننے آ رہے ہیں, بٹ سنس دی اسٹڈیز آر ڈن ان انگلش تو وہ تھوڑی بہت بولنی پڑتی ہے. تو بیسیکلی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ نو میٹر جس مرضی طرف آپ ان کو لے جائیں, none of their ideas are rational to the least. And آپ ذرا سے ان کے آئیڈیاز میں کریٹیسزم کریں تو you will find that firstly obviously biologically تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک مرد کیا ہوتا ہے, ایک عورت کیا ہوتی ہے. And even apart from that, even their ideas of gender identity, even their ideas of sexual identity, all of them are socially constructed and they don't make sense in the least. تو ان کی جو پوری I wouldn't even call it an academical output. It's just jargon, is just nonsense that they put out, trying to justify something that is unjustifiable. And I think it's largely done for political purposes, for funding purposes. But that's a different rabbit hole that I don't really want to go into. But this is as much as I wanted to add. Jazakallah khair. Thank you very much, Dave. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. I mean, this is type of conversation we would want کہ جو دوسرا ہمارا کیمپ ہے ان میں بھی یہ باتیں کی جائیں. Give us something which is academically verifiable, something جس کو آپ academically سمجھ سکیں, چیلنج کر سکیں, embrace کر سکیں. But اگر آپ کا جو جواب ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ ہم سے اتفاق کرتے ہیں then you're fine, اور اگر نہیں کرتے ہیں then you're a bigot, یا گالیاں دینا جیسے بھی دیسی نیو صاحب آئے ان کا مجھے پتا چلا کہ انہوں نے ایک بات کی اور جواب میں ان کو گالیاں دی گئی. So you don't really have to be very intelligent to understand کہ اگر آپ کا سارا موقف اتنا نائیو ہے کہ اگر آپ اس میں گالی یعنی آپ کو چیلنج کیا جائے تو آپ گالی کے علاوہ کچھ اور نہیں دے سکتے, then you really need to work on something, your basis at least. Anyway, ڈاکٹر صاحب آپ نے ہاتھ کھڑا کیا تھا, اس کے بعد پھر سید عثمان ہیں, ہم ان کی طرف جانا چاہیں گے. ڈاکٹر صاحب جی فرمائیے. جی بہت شکریہ. ایکچولی مجھے بس اتنا ہی کہنا تھا وہ مشہود صاحب کی بات سے کہ اگر یہ کسی صحیح کاز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں تو سم ٹائمز ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ اپنے بینیفٹ کے لیے ہی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. جیسے ٹھیک ہے ہمیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے, بٹ میں ایک ایگزامپل کوٹ کر رہی ہوں. جیسے بھی یہ فلسطینین جینوسائیڈ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ اپنا مارچ کیا اور اس کے اوپر بات وغیرہ کی, اور ہنا بلوچ جو ہیں وہ ان میں سے حمزہ بلوچ ہیں ایکچولی ایز نون ایز ہنا بلوچ. تو انہوں نے جو پلے کارڈ اٹھایا ہوا تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں ایک ٹرانس وومن ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ جو لوگ ہمیں ختم کرنا چاہتے ہیں وہ فیئر کیسا فیل ہوتا ہے, تو اس لیے مجھ سے زیادہ فلسطینیوں کا مسئلہ کوئی نہیں سمجھ سکتا. تو مجھے لگتا ہے یہ کہیں نہ کہیں اپنا پروپیگنڈا, اپنی جو بات ہوتی ہے وہ پش کرنے کے لیے ہی انہیں چیزوں کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور دوسری بات جو سائمہ نے وہ 52 پر منتھ والی آپ کی بات پر, ایکچولی جتنی بھی پرابلمس ہوتی ہیں نا, جتنی بھی ڈیزیزز ہوتی ہیں, میں تھوڑا سا آپ کو کلیئر کرنا چاہوں گی کہ ان کی جو ہے وہ پراپر کلاسیفیکیشن ہوتی ہے. یعنی کہ ان کا ایک نمبر ہوتا ہے, جیسے ایڈز ہے فار ایگزامپل, ابھی ایگزامپل دی تو MSM کی وجہ سے جتنے کیسز آ رہے ہیں وہ 52 پر منتھ ہیں. جو کیسز IV ڈرگ ابیوز کی وجہ سے آ رہے ہوں گے ان کے جو پیشنٹس ہیں وہ ان کی جو بھی نمبر ہے وہ اور ہوگا. جو انسکرینڈ ڈاکٹر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. I'm not sure what might have happened there. اب آ رہی ہے سر؟ چور صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی کیسر بھائی ان کی آواز, ایک منٹ جی, ان کی آواز آ رہی ہے کیسر بھائی. میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے, ہمیں تو آ رہی ہے, کیسر بھائی کو نہیں جا رہی. اچھا چلیں پھر میں سائمہ کو کنٹینیو کرتی ہوں, سائمہ کے ساتھ کیسر بھائی کین جوائن لیٹر. اچھا تو ایکچولی نہیں اب آ رہی ہے, چھوٹی سی گلچ آئی تھی, I think it is gone now. اوکے دین فائن. تو جو ایڈز کے جو جیسے اب کیسز ہیں MSM کی وجہ سے وہ 52 پر منتھ ہیں. اس کے علاوہ جو IV ڈرگ ابیوز کی وجہ سے ہوں گے ان کا نمبر اور ہوگا. اس کے علاوہ جو انسکرین بلڈ پروڈکٹس کی وجہ سے ہوں گے ان کا نمبر اور ہوگا. جو انپروٹیکٹڈ سیکچوئل انٹرکورس کی وجہ سے, تو جس ایک ڈیزیز کے ڈفرینٹ پھر اس کے ساتھ اس کا نمبر ہے کہ کس کاز کی وجہ سے یہ بیماری زیادہ پھیل رہی ہے. مجھے ایگزیکٹلی اب نمبر یاد نہیں, ورنہ میں آپ کو بتاؤں گی, ورنہ میں آپ کو ضرور بتا دوں گی کس کی وجہ سے زیادہ آ رہی ہے. اور مشہود صاحب نے کیسر بھائی کمنٹ کے اندر اپنا کوشچن لکھا ہے, کیونکہ ان کی آواز نہیں آ رہی تھی, تو وہ میں اگر آپ مجھے الاؤ کریں تو وہ میں پڑھ دوں تاکہ ہم ان کے اوپر بھی تھوڑی سی بات کر لیں. جی ضرور. جی انہوں نے یہ بتایا ہے کہ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ بعض لوگ اپنے آپ کو فیمنسٹ بتاتے ہیں لیکن وہ کنزرویٹو بھی ہیں, جیسے رافعہ زکریا اور صبا امتیاز کی اگزامپل دی ہے. ان کے بیچ کے لوگوں سے کس انداز سے بات ہو سکتی ہے؟ یہ لوگ ہمیں سپورٹ کیوں نہیں کرتے؟ مطلب فیمنسٹ بھی ہیں اور کنزرویٹو بھی ہیں. مجھے ایکچولی سمجھ نہیں آئی اس کوشچن کی,
تو آپ دیکھیں آپ کیا کمنٹ کرنا چاہیں گے اس پر. میں ان خواتین کو جانتا تو نہیں ہوں، لیکن ان کی بات سے لگ رہا ہے کہ شاید وہ بھی کنزرویٹیوز کی غامدی ہی ہیں. پور دس وے اگر کوئی جانتا ہے ان خواتین کو تو وہ پھر بہتر پوزیشن میں تبصرہ کرنے میں I'll excuse myself on this. یہ رافیہ زکریا زائرین بدری صاحب آپ کا کوئی ہے تعارف ان سے؟ اور یعنی اپنے آپ کو نمازی بھی بتاتی ہیں اور روزہ وغیرہ بھی رکھتی ہیں، قرآن مجید بھی پڑھتی ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ بھی ان کا کنزرویٹو ہے. اچھا دیکھیں، تھوڑی سی انفیئر بات ہوگی کہ اگر میں جانتا نہیں اور پھر بھی تبصرہ کر دوں تو چلے ہمارے کوئی اور اسپیکر اگر اس بارے میں بہتر رائے رکھتے ہیں تو ہم ان سے ضرور پوچھ لیں گے. رائٹ ناؤ سید عثمان صاحب، بہت دفعہ آپ نے کوشش کی اور ہر دفعہ میں نے اوبلائج کیا، لیکن اس کے باوجود کسی وجہ سے آپ بات نہیں کر پا رہے تھے. اب آپ اسپیکر بن گئے ہیں، ویلکم آن بورڈ جناب. کیا کہنا چاہیں گے؟ اصل میں جو سب سے میں کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. تو قیصر بھائی آواز صحیح آ رہی ہے میری؟ جی جی آواز آ رہی ہے آپ کی. اوکے. تو اچھا، تو مجھے یاد ہے آج سے تقریباً دو تین سال پہلے جب مجھے ٹرانسجینڈرزم کا اتنا کچھ آئیڈیا بھی نہیں تھا، اس وقت جو تھی نایاب علی نسٹ یونیورسٹی میں آئی تھی اور یہ ایک لیکچر میں وہ اپنی آئیڈینٹی اور سارا کچھ وہ بیان کر رہی تھی. تو اس وقت تک تو جو نایاب تھی وہ کہہ رہی تھی کہ میں خود کو مورت کہتی ہوں. میں خود کو مورت اس لیے کہتی ہوں کہ میں مرد اور عورت دونوں کی کمبینیشن ہوں. میں دونوں کی جذبات اور احساسات کو سمجھ سکتی ہوں. میں دونوں کی طرح سوچ سکتی ہوں. تو اب مجھے جو حیرت جس چیز کے اوپر ہو رہی ہے کہ جو انہوں نے یہ گرافکس ڈسپلے کیا ہے اس میں وہ نایاب ہی نہیں جنڈ آؤٹ آیا ہوا ہے. تو ان کو یہ اب کنفرم کس طرح ہو گیا کہ خود نایاب کو کنفیوژن ہے کہ وہ مرد اور عورت دونوں کا مکسچر ہے، لیکن عورت مارچ والوں کو ابھی یقین آ گئی ہے کہ جو نایاب علی ہے وہ لڑکا نہیں ہے، وہ 100% لڑکی ہے. تو یہ ایک قسم کا آپ سمجھ لے کہ ان کا خود کا کنفیوژن ہے کہ آئیڈینٹیفائی ان کے بندے ایک طرح سے کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ابھی زبردستی ان کے اوپر ایک اور طرح کا لیبل فٹ کرنا چاہ رہے. جی درست بات ہے آپ کی، لیکن یہ ان کے کئی گھروں کی کہانیاں ہیں. جینڈر فلوئڈ سے وومن سے فلوئڈ اور پتہ نہیں کیا کیا. جینڈر بہت ان کا نظریہ ضرورت کے مطابق آپریٹ کرتا ہے. جب جس جینڈر میں ضرورت ہوتی ہے اس میں وہ پہنچ جاتے ہیں. But this is what they are in a nutshell. جی آپ کچھ اور کہنا چاہتے ہیں عثمان؟ یس قیصر بھائی، ایک جو دوسری امپورٹنٹ چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پاکستان میں یہ جو ایم ایس ایم چل رہا ہے نا، اب ایم ایس ایم کے اندر تو ان کو مطلب چونکہ پاکستان میں یہ لوگ جو گندے قسم کے ہیں ہومو سیکشول، ان کی تعداد بہت کم ہے. تو ان میں سے جو اکثر بندے ہیں وہ پریڈیٹرز بن گئے. پریڈیٹر کس طریقے سے بن گئے؟ میں آپ کے ساتھ اپنا واقعہ شیئر کرتا ہوں کہ مجھے آلموسٹ اس نے ہراس کیا تھا. اور اس کی آرگومنٹ کیا تھی؟ آرگومنٹ یہ تھی کہ آپ ایک سنگل مرد ہے اور آپ کے پاس وہ آپ سے پوچھ لیتے نا ایسی گپ شپ پہ، اگر آپ اس کو بتا دیتے ہو کہ میرے کوئی پارٹنرشپس یا میرا کوئی ریلیشن شپ کسی کے ساتھ نہیں ہے، سو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ خود آپ کو آفر کرتے ہیں. اور پھر آپ ان سے جب تھوڑا بہت ان سے پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ آپ کو پاکستان میں بندے نہیں مل رہے، وہ یہ کہہ رہے کہ جو بندے مل رہے یا تو وہ لالچی ہوتے ہیں، ہمارے پیسے لے کے کھا کے بھاگ جاتے یا دیٹ سارٹ آف تھنگ. سو یہ ان کو نا واچ لسٹ کے اوپر رکھنا چاہیے، کیونکہ ان میں سے اب بہت سارے بندے جو ہے ینگ بچوں کو اور باقی ایون جو گرون اپ مین ہے ان کو یہ کافی حد تک ہیریس کرتے ہیں، کیونکہ ان کی سیکشول ڈیزائر ادھر پاکستان میں پورے ہونے کے لیے اتنے بندے نہیں ہیں جو ان کو مل سکے. اچھا چلے سید عثمان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. اچھا طلحہ، آپ بار بار کوشش کریں. لیٹ می ڈو دس ون لاسٹ ٹائم بردر، لیٹ سی کہ اگر آپ بات اس دفعہ کر پائیں تو ہوپ فلی کر پائیں گے. I'm not entirely sure. نہیں، آج کی اسپیس اس حوالے سے تھوڑی سی بد مزہ رہی ہے کہ اس میں گلیچز کافی آئے ہیں، بٹ یہ بھی ایک سرپرائز ہے کہ ابھی تک چل رہا ہے. طلحہ ویلکم آن بورڈ جناب. قیصر بھائی
جی وعلیکم السلام، آ رہی ہے جی. فائنلی شکر الحمدللہ. میں 2-3 دفعہ کوشش کی ہے پڑھانے کی بٹ اسٹل اوکے جی. تو چیزیں تو کافی ہیں میرے پاس کہنے کے لیے. آغاز میں ادھر سے ہی کروں گا کہ یہ ایلیٹ کلاس ہے دراصل جو اپنے نفس کی کچھ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک پوری آئیڈیالوجی ہمارے اوپر امپوز کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی آپ ہمیں جو جنڈر ہم آپ کو بتائیں گے آپ نے وہی ہمیں کنسیڈر کرنا ہے. تو یہ ایک طرح سے ہمارے اوپر اپنی مرضی تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں اور سم ہاؤ میڈیا میں یہ لوگ پروجیکٹ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو سٹوری ہے یہ ہر گھر کی سٹوری ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک بڑی فیمس نیوز چینل تھا جہاں پہ ایک مووی تھی جوائے لینڈ، اس کے پروڈیوسر نے یہ لائن بولی تھی کہ بھئی یہ تو ہر گھر کی کہانی ہے، اس کو آپ کیوں بین کرنا چاہتے ہیں. بھئی نہیں، یہ ہر گھر کی کہانی نہیں ہے. ہمارے گھر میں یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوتی. آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی ریلیشن شپس ہوں. ہم تو بھئی باحیا لوگ ہیں، ہم تو پردے کرنے والے لوگ ہیں. ہمیں ایک دوسرے کی تمیز کا پتہ ہے. ہم اپنے والدین کا جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ہم ان کا خیال رکھتے ہیں. ہم ان کو چھوڑ کے چلے نہیں جاتے اپنے کیپٹل گینز کے پیچھے یا مٹیریلسٹک گولز کے پیچھے کہ بھئی میں نے اپنا کیریئر بنانا ہے. میرے والدین جنہوں نے مجھے پال پوس کے بڑا کیا ان کی میں نے کوئی دیکھ بھال نہیں کرنی. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. تو یہ مے بی ان کے ہاں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں یہ چیزیں اس طرح کی نہیں ہوتی. بیکاز الحمدللہ ہمارا تو بالکل کلیئر ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی ہم نے اطاعت کرنی ہے. بٹ ان کے پیچھے جو وجوہات نکلتی ہیں وہ یہ نکلتی ہیں، یا تو یہ اپنے نفس کو خدا بنا لیتے ہیں اور اس کے پیچھے یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ مورالیٹی کیا ہے، نمبر 1. نمبر 2، یا یہ پیسے کو خدا بنا لیتے ہیں اور باقی ساری جو چیزیں ہیں جو مورالیٹی ہے وہ لوز کر جاتے ہیں. اس کی کلیئرلی انڈیکیشن آپ کو مل جائے گی. دوسری چیز یہ کہ اگر ہم بات کریں باقی آئیڈیالوجیز کی، فار ایگزامپل لبرلزم ہو گیا یا سوشلزم ہو گیا یا کیپٹلزم ہو گیا، یہ سب لوگ کہتے تو یہی ہیں کہ بھئی یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے، یہ ریلیجن نہیں ہے. اصل میں یہ انسان کی جو ہم نے آئیڈیالوجیز بنائی ہے ان کا ریلیجن ہی ہوتا ہے. اسلام کیا کرتا ہے؟ اسلام ان آئیڈیالوجیز کو اٹھا کے باہر پھینکتا ہے اور جو اصل حقدار ہے ہماری بندگی کا، یعنی کہ خدا گاڈ بگ جی، اس کو پلیس کرتا ہے تھرون کے اوپر. یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ فالس گاڈز بنا لیتے ہیں وتھ اسمال جی، اور ان کی جو آئیڈیالوجیز ہوتی ہیں ان کو اٹھا کے وہاں پہ رکھ دیتے ہیں. تو یہ دراصل ایک ڈفرینسیشن ہے جہاں سے یہ ساری معاملات جو ہیں وہ چلتے ہیں. اور پھر یہ خواصتیں جو انسان ہے، میں اس کو کہتا ہوں اکثر کہ انسان نے خود ہی ایک گڑھا کھود لیا اور اس کے اندر اپنے آپ کو جو ہے اخلاقی پستی میں گرا دیا، اور جو مٹیریلسٹک اور یا فائنینشیل گولز ہیں نا اس کے اندر ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا. اب اس چیز سے نکلنے کا طریقہ ایک ہی طریقہ ہے کہ ایون ایتھیسٹ ہوگا وہ بھی کبھی ڈینائی نہیں کرے گا کہ میں نے مرنا ہے. تو مجھے جو سمجھ میں آتی ہے نا کہ اگر آپ نے کسی بندے کو ریئلائز کروانا ہو کہ یار تم اس دنیا کے جھنجھٹوں سے نکلو باہر اور آخرت کی تیاری کرو، تو اس کو ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو موت کی یاد دہانی کراؤ. موت کی جب یاد دہانی انسان کو کراتے ہیں تو وہ آگے سے ڈینائی نہیں کر سکے گا. جتنا بڑا ایتھیسٹ ہو، جتنا بڑا وہ لبرل ہو، وہ کبھی اس چیز کو ڈینائی نہیں کرے گا. تو یہاں سے ہم اس کو بیک ٹریک کر سکتے ہیں. جو واقعی انٹلیکٹ رکھتا ہوگا، جو بات سننے کا جس کے ذہن میں شرارت نہیں ہوگی، وہ واقعی آپ کی بات سنے گا اور پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسلام کی طرف واپس آ جائے. جنہوں نے شرارت کرنی ہے وہ تو قرآن میں کلیئرلی انڈیکیشن ہے کہ انہوں نے تو شرارت کرنی ہے. آپ ان کو بے شک میسج دینا چاہتے ہیں، ان کے لیے برابر ہی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ایسا ہے کہ اس کو ہم اگلے 12 منٹ میں ریپ اپ کریں گے. لاسٹ ہمارے پاس جو 12 منٹ ہیں، یعنی کہ اس کو ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگلے 12 منٹ میں کیا ہوتا ہے. جتنے بھی آپ کے پتے میں سیکولرز ہیں، فیمنسٹس ہیں، یہ عورت مارچ والے ہیں، ان کو ٹیگ کر کے ایک دفعہ عزت احترام سے دعوت دیں کہ آئیے ہم آپ کا ویو بھی سننا چاہتے ہیں. ایسے ہی ڈائلاگ آگے بڑھتا ہے. اگر وہ آ جاتے ہیں اگلے 12 منٹ میں تو گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، ادروائز آج کا سلسلہ ہم ختم کریں گے. سید عثمان، کچھ غالباً آپ پھر کہنا چاہ رہے ہیں؟ یس قیصر بھائی، ایک اور امپورٹنٹ چیز جو کہ میں نے خود نایاب کے منہ سے سنی تھی، اور وہ یہ تھی کہ نایاب جو ہے وہ اڈاپشن کے لیے عیدی سینٹر گئی تھی، اور اس نے یہ بھی کلیم کیا کہ عیدی سینٹر میں 2 بچے تھے اور وہ 2 بچے ٹرانسجینڈر تھے، اور میں چاہ رہی تھی کہ ان دونوں بچوں کو میں اڈاپٹ کروں. تو ابھی جو ہے نا ہمیں کنزرویٹو کو اس چیز کے اوپر بھی نظر رکھنی ہے کہ اس جیسے غلیظ بندوں کو کسی یتیم خانے سے کوئی مسلمان یتیم بچہ ان کو نہ دیا جا سکے کہ یہ اس کو اپنے طریقے کا بنا. دیکھیں مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، میں اس پہ نا
غزالیان بھائی کو میں لے کے آنا چاہتا تھا اس بات میں، لیکن انہوں نے خود ہی ہینڈ ریز کر دیا ہے. ایک ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ غزالیان تھاٹ میں آپ کو ملے گا، جس کی سمپل موسٹ ایکسپلینیشن یہ ہے کہ اگر آپ سورس کو ڈاؤٹ کرتے ہیں تو اس سورس کے ساتھ جتنے بھی سسٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں آپ نیچرلی ان کو بھی ڈاؤٹ کریں گے، اس لیے کہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ ڈاؤٹ فل ہے. تو جب آپ کو ایک سورس ایسا مل رہا ہے کہ جو اپنی جنس کے بارے میں جھوٹ بول رہا ہے، تو اس کے سارے دعووں کو آپ بائی ڈیفالٹ ود اے ہیپ آف سالٹ دیکھا کریں کہ ٹرانسجینڈر بچے تھے. ہاؤ ڈو یو ایون نو ٹرانسجینڈر بچے تھے؟ اینی وے، خیر وہ مجھے زیادہ اچھا لگے گا اگر یہاں پہ نایاب خود آئیں اور اپنا یہ مقدمہ ساتھ بتائیں. ون سائڈڈ اچھی بات نہیں ہوتی، بٹ اٹ از آپ ان کی جو پبلک سٹانس ہے آپ اس کی بات کر رہے ہیں، کسی ذاتیات کی بات نہیں کر رہے. اینی وے، غزالیان صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ بہت شکریہ. آئی واز جسٹ گونا ٹاک ا بٹ، یہ جو طلحہ بھائی نے بات کی کہ طلحہ بھائی نے بات بالکل ٹھیک کی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ایوری ون سبمٹس ٹو سم تھنگ. And what is God if it is not showing reference, if it is not showing worship by the virtue of submitting? آپ دیکھیں گے کہ ایسا کوئی دنیا میں بندہ ہی نہیں ایگزسٹ کرتا ہے. And therefore in Islamic thought we don't believe that there are people who are atheists. ایسا کوئی بندہ ہی نہیں ہے جو خدا میں نہیں یقین رکھتا. The only difference between atheists and people who conform to, let's say, a religious ideology is that for the atheist everything is a god. His own desires is a god. Anything that benefits him is a god. So for example, if we look at people jo hedonistic hain, basically for them pleasure is good and pain is bad, even though that's extremely subjective and it's no moral grounding. But even though that is the case, to unke liye anything that is pleasurable is their god, because they seek it. Unke liye reverence hai, they worship it, they submit to it, they don't challenge it. So what else is a god if that is not a god? تو ہمارے نزدیک تو ایتھیسٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، بیکاز وی ٹیک ریورنس. اینڈ اس لیے تو آپ کہیں اس لیے تو وی ڈونٹ کنسیڈر جوز ایون اوبویسلی دے مائٹ بی آور کزنس ان ٹرمز آف ابراہیمک ریلیجنس، لیکن ہم ان کو مونوتھسٹ نہیں کنسیڈر کرتے پیورلی. اینڈ the reason for that is simply because anyway, sorry for that. So basically, the reason we don't consider Jews to be proper monotheists is because we say that they attach a lot of reverence to their basically rabbis and that, and the Quran even talks about. And so basically for us, a person who is a god or something that is an object of worship is that you show them extreme reverence, right? And so at the end of the day, for the liberals, they show extreme reverence to their desires, and for us, they make that their god. And اس میں یہی بات آ جاتی ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ جب آپ ایک مسلمان ہوتے ہیں، بیسیکلی what you're doing is that you're shunning the basic desires of a human being, that you become the master of yourself rather than yourself or your desires becoming the master of you, جو opposite ہے ویسٹ میں. اس سے تو ان کی سوسائٹیز کرمبل کر رہی ہیں، بیکاز انہوں نے جو بیسٹیالٹی، not bestiality in the sense of basically that اس والی سینس میں، in the sense کہ جو بیسٹ والے جو ڈیزائرز ہیں، basically just giving into your most basic inclinations, انہوں نے اس کو on the up front کر دیا. And that just removes any spirituality from life. That just removes. آپ دیکھیں گے کہ it's a very new modern phenomena. Any religious tradition آپ اٹھا کے دیکھ لیں, it's because they understood people better than us, our predecessors. ان کو پتا تھا that anyone who puts their basic inclination at the top, that such a society will only be bound to crumble, because there's no difference between them and the animals. انسان کے اندر ڈفرینس یہ ہے کہ that he can control his desires. آپ جو فاسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم رمضان کے مہینے میں، تو ہم یہی تو کر رہے ہیں. we're controlling our desires, the most basic desire to eat and drink and to control our tongue and to look at different things and all of these things. اس کے علاوہ جو epistemology کی بات کی, that is very nice کہ most of them they don't have basic theory of knowledge, کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں سے ڈرائیو کر رہے ہیں کچھ. کہ basically where do you place induction in your theory, where do you place testimony in your theory, where do you place reason in your theory, where do you place your perception in your theory. کہ آپ ہمیں ڈیفائن کریں نا کہ how are you even deriving knowledge, کہ آپ کی epistemic base کیا ہے. That you really have no base. It's basically mostly, I don't want to sound harsh, but I would say کہ mostly وہ just blind conformist ہوتے ہیں, جو چیز پسند آگی because they want desires. تو any ideology وہ دیکھتے ہیں کون سی ideology ہے جو ہماری personal opinions اور ہماری personal inclinations کو سب سے زیادہ champion کر رہی ہے, تو they just go for that ideology. کوئی consistency تو ہے نہیں, کوئی theory of knowledge تو ہے نہیں. There is no intellectual weight to any of this. It's just giving into the desires, as Talha bhai said. میں اتنی بات کروں گا. جزاک اللہ خیر.
थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, हम आखिरी 6 मिनटों में आप दाखिल हो चुके हैं। लेट अस सी कि इफ एनी ऑफ पीपल फ्रॉम द अदर कैंप इफ दे कम दैट बी ग्रेट, इफ नॉट तो उसके बाद फिर हम इस सिलसिले को आज यहाँ पे ख़त्म करना चाहेंगे। मैं दोबारा से अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है बहुत ज़्यादा रही है आज, मैं उसका एक जो खुलासा है इन द मीन टाइम वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि औरत मार्च हम बहुत अरसे से कह रहे थे कि इनका ख़वातीन के हकूक़ से कोई लेना देना नहीं है, they are not there for that purpose। ये पाकिस्तान में डिजेनरेसी, हम जिन्स परस्ती, इन चीज़ों को सहारा देने के लिए है। लेकिन ऑब्वियसली आप जब आप इतना बड़ा क्लेम कर देते हैं तो फिर आपको उसका एविडेंस देना होता है, जो एविडेंस हमने दिया। नाउ एविडेंस हमने दिया उन डॉक्यूमेंट्स का दिया जहाँ पे जो जो जो, जो हमारे जनरेटेड नहीं है, जो इंटरनेशनल इदारे हैं उनका, जिसके जवाब में औरत मार्च ने मुकम्मल तौर पे खामोशी इख्तियार किए रखी। और उसके बाद ये हुआ कि कुछ लोगों को ये चीज़ बड़ी ग्रां गुजरी कि आप तो वो औरतों के हकूक़ की बात करते हैं और ये होता है वो, आप क्यों उनके खिलाफ हैं। एंड वी एक्सप्लेन के लोग इट्स नॉट दैट सिंपल। फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जो मूरत मार्च है, जो कि हम जिन्स परस्तों की कम्युनिटी है, एटलीस्ट इन जो मीडिया जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, जो जिनका मैंने आगे जिक्र किया इल्का वगैरह की, उनके मुताबिक तो फिर उन्होंने औरत को रीडिफाइन करना शुरू किया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी मार्चेस में आना शुरू हो गए। पर अब हालत ये है कि उन्होंने पब्लिकली इस चीज़ को एक्नॉलेज करना शुरू कर दिया है कि भाई उन्होंने खुद को औरत कहना जो शुरू कर दिया है तो बस फिर वो औरतें ही हैं। और उनकी वजह से मर्दों पे जो बाकी जो उनकी वजह से जो सिस औरतें हैं, अपेरेंटली मैं दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि सिस औरतें वो औरतें होती हैं जो खुद को औरतें समझती हैं। I mean, every time I say this, it just puts कैसे, I mean, how can human intellect be so it gets relegated to this level कि जहाँ पे आपको एक्चुअली बताना पड़ता है कि औरतों की एक किस्म ऐसी भी है जो खुद को औरतें कहती हैं। Anyway, तो उनके नज़दीक उनको भी नुकसान हो रहा था, therefore हम उनको भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो जहाँ तक उनका ताल्लुक है, ये एक मोरल रिलेटिविज्म का मामला है। मोरल रिलेटिविज्म एक ब्रांच है फिलॉसफी की जो ये पॉजिट करती है कि एब्सोल्यूट मोरालिटी नहीं होती है, बल्कि ये रिलेटिव है टू योरसेल्फ। इसका कोई ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड नहीं होता। ऑब्वियसली गलतियों से ये भरी पड़ी है। एक फिलॉसफी में एक तयशुदा असूल है कि अगर आपने किसी प्रोपोजिशन की वर्थ को समझना हो तो उसका एक बेहतर तरीका ये है, या वन ऑफ द बेटर वेज इज कि उस जुमले का या उस प्रोपोजिशन का रैशनल उसी के ऊपर अप्लाई करें और देखें कि क्या क्या ये मेरिट पे पूरा उतरती है या नहीं है। तो अगर ये कहा जाए मिसाल के तौर पे कि जो मोरालिटी है वो रिलेटिव होती है, तो इट्स आइदर ट्रू और इट्स नॉट ट्रू। वेल इफ इट इज ट्रू तो फिर तो ये बात ऑब्जेक्टिवली ट्रू हो जाती है कि ये रिलेटिव है, तो सब्जेक्टिविटी को तो आपने खुद ही खत्म कर दिया। एंड इफ इट इजंट ट्रू तो फिर आपकी बात सुनने की जरूरत ही क्या है। यानी कि हर आदमी की अपनी मोरालिटी है। सो उन्होंने औरत के कॉन्सेप्ट को मोरल रिलेटिविज्म तक रिड्यूस कर दिया इन अ वे कि जो मर्द भी खुद को औरत कहेगा वो औरत ही कहलाएगा, कहलाएगी, व्हाटएवर। ये उनकी बात है, आप उस पर कोई आप जजमेंट नहीं दे सकते। हमें इससे क्या प्रॉब्लम है? और हमें इससे प्रॉब्लम है कि इसके बहुत से प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। इसी स्पेस में बात की गई कि कोई औरत अपनी जिम्मेदारियों, कोई मर्द सॉरी अपनी जिम्मेदारियों से जान छुड़ाने के लिए खुद को औरत डिक्लेयर कर दे, उसकी बीवी, उसके बच्चे, वो सारे कहाँ जाएंगे कोई पता नहीं है। जायदाद के मामलात हैं। एट द सेम टाइम हम जिन्स परस्ती का रास्ता खुलता है। ऑल यू हैव टू डू इज कि अगर दो मर्दों ने आपस में शादी कर रही है तो उनमें से एक खुद को औरत डिक्लेयर कर दे, या दो औरतों ने एक दूसरे से शादी करनी है तो दोनों में से एक खुद को मर्द डिक्लेयर कर दे। क्योंकि अगर आपने अपने आप को ही ये अहमियत दे दी है, आप ही अपने यूनिवर्स का तो खैर कोई भी सेंटर हो सकता है, लेकिन आप लीगल यूनिवर्स का भी सेंटर आप ही हैं कि आपने कह दिया तो फिर वो बात मानी जाएगी, तो फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। ये इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं। और ये बात सिर्फ थ्योरी की हद तक नहीं है, ये फर्दर आगे जाती है। जो हम एक खातून थी कुछ दिन पहले मुझ पे और नाजिया साहिबा भी बहुत गुस्सा कर रही थी कि आप लोगों को मॉब वायलेंस हुआ है। अपेरेंटली कोई करेंसी के नोट ठीक नहीं थे, उस पर एक झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई और वो एक मॉब वायलेंस हो गया। ठीक है, मार पड़ी, सुना है दोनों ने एक दूसरे को मारा, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसको रंग दिया, खैर वो तो एक और कहानी है। उस पर खातून तबसरा कर रही थी कि
اتنا زیادہ یہاں پہ مسئلہ بنا ہوا ہے اور آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں واش رومس کی, سیریسلی. And I was thinking, very seriously, not just seriously, yes, very seriously. You need to understand this. You know, it's a very serious matter. یہ بالکل ایسے ہی وہ جیسے شہزادی رائے ان سے کبھی کبھی نوک جھونک چلتی رہتی ہے ہلکی پھلکی. تو انہوں نے ایک دفعہ میں نے یہ عرض کیا کہ یہ جو خواتین کے واش رومز ہیں ان کو اس میں ایکسس ملے گا اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے, سم تھنگ امنگ دوز لائنز, مجھے ایگزیکٹ الفاظ یاد نہیں ہے. تو انہوں نے آگے سے ایک فہرست بیان کر دی اپنے جوابی ٹویٹ میں کہ مرد تو ہوتے ہیں یہ پتہ نہیں عورتوں کو نہیں چھوڑتے اور پتہ نہیں کیا کیا لمبی کتنے برے لوگ ہوتے ہیں, تو بتائیں ان کی ٹوائلٹس میں کیسے جائیں. تو میں نے اسے آگے عرض کی کہ دیکھیں اگر آپ کی بات مان لیں مرد واقعی ایسے ہوتے ہیں جیسے آپ نے بتائے ہیں, تو پھر آپ خود ہی بتائیے کہ ہم مردوں کو کیسے اجازت دے سکتے ہیں کہ وہ خواتین کی ٹوائلٹس میں چلی جائیں. پھر ان کی طرف سے جواب نہیں آیا. تو the point we are making is کہ یہ اس کی وہ practical implications ہیں کہ جو بڑی horrific ہیں. And not just one accident. میں یہ جو ہم بات کرتے ہیں نا یہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیرنے والی, وہ بالکل کوئی ہوائی بات نہیں ہوتی. کل تو خیر ڈاکٹر صاحبہ نے یہ بات کہی کہ آپ جو ہے وہ فکر نہ کریں, ہم خود ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چیریں گے. because this is how serious it can be. خیر اب اس پہ مزید تبصرہ ہم کیا کریں. 12:30 بھی بج گئے ہیں, ابھی تک ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا, which is a clear manifestation کہ وہ ڈائلاگ نہیں رکھتے ہیں, بات چیت پہ یقین نہیں رکھتے ہیں. وہ صرف ایک سنگل اچھا وامک صاحب آپ اچھا ہولڈ آن, آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ ہنس رہے ہیں. لیٹ می انوائٹ یو ٹو اسپیک بیکاز یو کوائر آفٹن کرٹیسائز مائی ورک اینڈ آئی لو ٹو ٹاک ٹو پیپل ہو کرٹیسائز مائی ورک. اب میں نے آپ کو مائک آفر کیا ہے تو تشریف لائیے گا, مجھے بتائیے گا, میں 1 منٹ آپ کا انتظار مزید کروں گا کہ وٹ ڈو یو تھنک, کیا ایک عورت ہوتی ہے صرف اس لیے کہ اس نے خود کو عورت ڈکلیئر کیا ہوا ہے, یا وہ عورت اس لیے ہوتی ہے کہ اس کی ڈکلیریشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ وہ ہوتی ہی عورت ہے, کیونکہ ڈکلیریشن کا معاملہ اس کی حد تک محدود تو نہیں رہے گا, کوئی مرد خود کو ڈکلیئر کر سکتا ہے. اینڈ اگین دیٹ کوڈ بی اے سیریس پرابلم, رائٹ. سو یہ اس لیے ہم ان چیزوں کے خلاف ہیں. اینڈ سم ہاؤ دے آر آف اوپینین کہ شاید ہم کوئی ان کے خلاف کوئی پتہ نہیں کیا ایسا کوئی ایجنڈا کریٹ کیا ہوا ہے, ہمیں کوئی عورتوں کے حقوق سے مسئلہ ہو. بھائی یہاں پہ عورتیں موجود ہیں اس سپیس میں آج بھی, women who spoke their mind. لیکن آپ کا ویو یہ ہے کہ آپ نے اگر ہماری بات نہیں ماننی ہے تو پھر آپ بگٹ ہو جاتے ہیں. وامک صاحب صرف آپ کا انتظار ہے, آپ بہت زیادہ کرٹک ہیں میرے, I understand that and I of course respect your views in a way کہ you have right to express them, so بالکل کیجیے. لیکن اچھا لگے گا کہ اگر ہم یہ بات چیت کر رہے ہیں تاکہ یہ بات ایک دوسرے کو بہتر سمجھ آ جائے. میں دیکھ رہا ہوں بیک اینڈ پہ مائک آپ کو آفر ہوا ہے, all you have to do is just accept the invitation. Trust me, we are going to have a very good conversation. It's all about how do you respond to this. قیصر بھائی کبھی بھی نہیں آئیں گے یار, آ جائیں. اچھا مجھے نا وامک صاحب سے ایکچولی تھوڑی سی امید تھی, اگرچہ کبھی کبھی یہ بھی بالکل اسی ٹرولنگ والے فیز میں چلے جاتے ہیں, لیکن ان کا شروع کی جو باتیں تھی نا تھوڑی سی تھی, ان میں کوئی ایک تعلیم کا عنصر نظر آتا تھا. بلکہ میں نے ان کو ایک دفعہ کہا بھی تھا کہ کرٹیسزم شاید جاری رکھیں, سم تھنگ آف دیٹ سورٹ. لیکن کہا تھا میں آپ سے امید ہے کہ یہ گالی گلوچ کا سلسلہ اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں شاید آپ اس میں ایک ایکسیپشن ہیں, تو آپ سے امید کی جا سکتی ہے کہ آپ دوسرے کیمپ کے ایک بہتر اسپیکر کے طور پہ آپ آ سکتے ہیں. اور مجھے بھی خوشی ہوگی کہ کوئی تو ان کی طرف سے ایسا آدمی آئے جس سے پڑھے لکھے طریقے سے بات کی جا سکے, جس سے بات صرف یہ تو طلاق اور ایسا نہ ہو. اور جب بھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہمیں خوشی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, بہت زیادہ خوشی. لاسٹ ٹائم ایک خاتون آئی تھی شہزادہ نام سے, بڑی ایک ہاسٹائل قسم کی ان کی اوپننگ تھی, لیکن جیسے ان کی اور ڈاکٹر صاحبہ کی اور ناجیہ سسٹر کی بات ہوئی, اینڈ میں بڑے اچھے نوٹ پہ بات ختم ہوئی. شی انڈرسٹوڈ مچ مور the topic. She left the space much more aware, جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ اویئرنیس پھیلے. تو وہ تو اسی وقت ہوگا جب بات چیت ہوگی, تو لیٹس سی. خیر لگ رہا ہے مجھے کہ وامک صاحب نہیں آئیں گے, چلیں کوئی بات نہیں ہے, نو پرابلم. وہ اسپیس ہی چھوڑ گئے ہیں. او ہو ایک ہی ہے یار, لے دس, چلیں کوئی بات نہیں. خواتین و حضرات بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ساتھ دیا, آپ نے گفتگو کیا. ریئلائز کہ رمضان میں ایکسپریسز کرنا بڑا مشکل کام ہے.
رات کے پھر معاملات ہیں، عبادات ہیں، تراویح ہے، صبح جلدی اٹھنا ہے اینڈ سو فورتھ. بٹ ڈسپائٹ آل دیٹ، یہ بات میں ان سے کہہ رہا ہوں جنہوں نے یہ کوشش کی ہے. جو پاکستان سے باہر ہیں یہ کامنٹ ان کے لیے نہیں ہے. لیکن آپ کا شکریہ کہ ان یور اون وے یو میڈ دی کنٹریبیوشن. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے بہت جلد اگلی کسی اسپیس میں. ڈو ٹرسٹ می، عورت عورت ہی ہوتی ہے، مرد مرد ہی ہوتا ہے. اللہ حافظ.